अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह नजम, मक्की सूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला। जी, हमने सूरत तूर नहीं शुरू करनी क्या आज? सूरह तूर हमने पढ़ ली थी पहले। ओके, मैंने पहले पढ़ के ना, क्योंकि मैंने आगे वाली छोड़ दी थी हुजरात की वजह से। आई गॉट इट, मुझे याद आ गया, सॉरी। याद आ गया ना? हाँ, तो जी जी, अब आप सूरत नजम पढ़ रही हैं? जी, सूरह नजम स्टार्ट किए मैंने जी। ओके, जज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़वा ज़ु मिर्रह फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काब क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। कसम है तारे की जबकि वो गुरूब हुआ, तुम्हारा रफीक ना भटका है ना बहका है, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो उस पर नाजिल की जाती है। ये सूरह नज्म है। नज्म के माने होते हैं तारे के, तारा भी कह सकते हैं, दोनों इसमें यूज होता है तारे। और इसके ये जो सूरत है, इसमें पहला सजदा इसके अंदर आया है, ठीक है ना। सबसे पहला सजदा था वो इस सूरत के अंदर आया, इसे नहीं, इसके सजदे के लिहाज से ये पहली सूरत है अगर हम देखें तो। और इसका जो ज़माने नज़ूल है, हदीसों के मुताबिक इससे मालूम होता है कि ये कुरान मजीद की वो पहली सूरत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक मजमे आम में हरम में सुनाया था। मजमे में काफिर और मोमिन सब मौजूद थे। आखिर में जब आपने आयत सजदा पढ़कर सजदा फरमाया तो तमाम हाजरीन आपके साथ सजदे में गिर गए और मुशरिकीन के वो बड़े बड़े सरदार तक जो मुखालफत में पेश पेश थे सजदा किए बगैर न रह सके। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने कुफ़ार में से सिर्फ एक शख्स उमैया बिन खलफ को देखा कि उसने सजदा करने के बजाय कुछ मट्टी उठाकर अपनी पेशानी से लगा ली और कहा कि मेरे लिए बस यही काफी है। बाद में मेरी आंखों ने देखा कि वो कुफ्र की हालत में कत्ल हुआ। तो ये वो सूरत है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी तो उसको बेख्तियार सुनकर काफिर भी जो थे वो सजदे में गिर गए थे। इतनी स्ट्रॉन्ग सूरह है इसमें, और इसलिए इसकी स्ट्रॉन्ग इसका वो है जो इसका मजमून है। तो कसम है तारे की जबकि वो गुरूब हुआ, है ना। यहाँ पे अल्लाह ताला ने तारे की कसम खाई है। उसका भी एक वक्त होता है तारे का भी, कि जब वो तारे जो होते हैं वो पलटते हैं, वो गुरूब होते हैं, ठीक है। और तुम्हारा रफीक ना भटका है ना बहका है। मा दल्ला व मा गवा। दल्ला किसे कहते हैं? दल्ला कहते हैं ना जानने की वजह से जो गुमराह होते हैं उसे दल्ला कहते हैं ना। वाला दौलीन आमीन हम पढ़ते हैं ना। दल्ला मीन्स के जो ना जानने की वजह से जो गुमराह हो जाए, जिसको पता ही ना हो वो गुमराह हो जाए, ठीक है ना। और एक गवा होता है जो जानने के बाद जो गुमराह होता है। मैं जान भी लिया, समझ में भी आ गया, उसके बाद जो है उसने आपको छोड़ दिया, उसे समझा ही नहीं, उस चीज को समझने की कोशिश नहीं की और उसको उस जगह से वो भाग निकला। और इसका अपोजिट क्या होता है? दल्ला का मतलब हिदायत होती है। इसके अपोजिट दल्ला का मतलब गुमराही होती है और उसका हिदायत। और गवा भी गुमराही, उसका मतलब होता है रुश्द, उसका जो अपोजिट होता है। तो यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हिदायत पर हैं और रुश्द पर हैं। मतलब उसका अपोजिट अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो तुम कहते हो कि तुम्हारा रफीक, यहाँ पे अल्लाह ताला ने तुम्हारा रफीक से यहाँ पे कहा, ये नहीं कहा कि हमारा रसूल। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं का भाई कह के मुखातब किया गया है कि देखो वो तुम्हारी ही कौम का एक फर्द था, तुम्हारे अंदर जो था वो अमीन और सादिक था, बहुत ही आला मर्तबा था, तुम सब उस पर भरोसा करते थे, अपने अपने यहाँ एक आली रुतबा फर्ज उसको समझते थे, ठीक है। अब तुम्हें क्या हो गया है? तो यहाँ पे अल्लाह यही बात बता रहे हैं कि तुम्हारा रफीक यानी तुम्हारा भाई ना भटका है ना बहका है, बल्कि क्या है, वो तो हिदायत पर है और रुश्द पे भी है। रुश्द क्या होता है? यानी बिल्कुल नॉलेज में परफेक्ट, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बिल्कुल अपनी रुश्द को पहुंच जाना, अपनी नॉलेज पे पहुंच जाना, इतने इल्म में, अपनी हिकमत में जो है सबसे आगे पहुंच जाना। अब जैसे यहाँ बताया कि नजमी इज़ावा, जिस तरह तारे गुरूब हो जाते हैं, तारों का काम क्या होता है? रहनुमाई। लोग तारों से भी रहनुमाई पाते हैं। पहले ज़माने में तो लोग तारों को देखते ही जो है वो रास्ते बना-बना के जाते थे, समुद्रों में सफ़र करते थे, तारों को देखते थे।
لیکن تارے بھی جو ہوتے ہیں یا ستارے بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک وقت پہ جا کے غروب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ دوبارہ نکلتے ہیں لیکن وہ غروب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کے آئے ہیں، جو گائیڈنس لے کے آئے ہیں، وہ کبھی غروب ہونے والی نہیں ہے۔ وہ سورج کی طرح جو روز روشن کی طرح جو ہے وہ روشن ہے، اور اس کی روشنی جو ہے وہ ہر جگہ ہر سو جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں کیے گئے جس طرح ستارے رہنمائی کرتے ہیں، اس طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہنمائی کر رہے ہیں، بلکہ ان کی رہنمائی جو ہے وہ روشن ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی وہ بتا رہے ہیں آپ سب کو، پورے قریش کو، پورے جو بھی وہاں پہ جو بھی لوگ رہتے ہوں گے، پورے اہل عرب کو، کہ یہ جو ہے اپنی مرضی سے نہیں بتا رہے، جو کچھ بھی ہم نے جو کچھ ہم ان پر نازل کر رہے ہیں، جو وحی جو ہم ان کے اوپر کر رہے ہیں، وہ اس کو جو ہے من و ان جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ یاسین والقرآن، ہم نے آگے پڑھ چکے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ جو ہے اللہ کی ہدایت کی طرف سے، جو آپ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے کی طرف ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی کمفرٹ کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کنفرم کیا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ تو یہ ویسے ایک شخص جو ہے جب یہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف، یعنی کہ خوابوں کے ذریعے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ملتی تھی، وحی کے ذریعے بھی ہدایت ملتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وحی کے جو تھے وہ ڈفرینٹ لیول تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ سچے خواب بھی آتے تھے۔ اچھا، اب خواہشات نفس کی پیروی سے انسان کیا ہوتا ہے؟ اب وہ کہنا اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ خواہش نفس اصل میں ہوتی کیا ہے؟ خواہش نفس وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے خواہشات پر عمل کرتے کرتے اوپر لیول سے کیا ہوتا ہے، وہ بالکل نیچے لیول پہ آ جاتا ہے۔ انسانوں سے ہوتے ہوئے وہ جانوروں، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین لیول پہ جا کے، پستی میں جا کے گر جاتا ہے، اگر وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مقام سے، اپنے مرتبے سے، اپنی عزت سے جو ہے بالکل گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے نفس سے کچھ بھی نہیں بول رہے، وہ جو بھی، بلکہ ان کے انداز، جو ان کی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سب ہماری رہنمائی پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ان کے سونے کا معاملہ ہو، جاگنے کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، شادی کرنے کا معاملہ ہو، تمام معاملات میں جو ہے ان کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے۔ دنیا کے معاملات ہوں، چاہے دین سے ریلیٹڈ معاملات ہوں، چاہے سیاست سے ریلیٹڈ معاملات ہوں، جو بھی معاملات اس زمانے میں ہو رہے تھے، ان تمام میں ان کو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ملتی رہتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آ جاتے تھے اللہ کا پیغام لے کے، وہی لے کے، کہ جو یہ بات اس طرح سے ہے۔ بلکہ ایک شخص جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں اگر شہید ہو گیا تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو ظاہر یہ حکم آ چکا تھا کہ شہیدوں کو تو ظاہر جنت پہ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے آگے کیا آپ کو گائیڈنس دی، مگر وہ جس کے اوپر قرضہ، وہ نہیں جائے گا جس کے اوپر قرضہ ہوگا، جب تک کہ اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا گیا ہو۔ تو شہید کے لیے بھی، چاہے وہ شہید بھی ہو، قرضہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی بھی نماز جنازہ اس شخص کی نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرضہ ہوتا تھا۔ تو ہم تو بڑے بڑے قرضے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ قرضہ جو ہے سب سے قرضہ ہونا نہیں چاہیے، اور قرضے کی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، قہر الرجال، اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اس قرض سے بھی جو جس کے اوپر لوگ آپ کے اوپر آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ شہید بھی ہو، تو پھر اس کی تصحیح جو ہے پھر جبرائیل السلام نے آگے کی کہ جس کے اوپر قرضہ ہوگا تو اس شہید کو بھی جو ہے جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز جنازہ پڑھتے تھے تو وہ اپنے صحابیوں میں سے کہتے تھے کون ہے جو اس کا قرضہ ادا کر دے؟ تب کوئی بھی صحابی اٹھ کے جب ان کا قرضہ دے دیتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ایک بات میں بتا رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جو روزمرہ زندگی کی باتیں آپ کی رہنمائی کی گئی، آپ کی ازدواجی زندگی ہو، حلال حرام ہو، معاشرتی زندگی ہو، تجارت کا معاملہ ہو، کفن دفن ہو، شادی بیاہ ہو، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی تھی۔ ایک دفعہ ایک صحابی جو تھے، یاد نہیں آ رہا مجھے، وہ ایک صحابی جو تھے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کہتے تھے نا وہ لکھتے چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تم جو جیسے ہی ان کے منہ سے لفظ نکلتے تم لکھ لیتے ہو،
تو वो अपने घर की बातें भी करते हैं या वो दूसरी हँसी मज़ाक भी करते हैं, तो कोई बात और भी मुँह से निकल सकती है। तो जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ज़बान से जो है वो हक़ के सिवा कोई बात नहीं निकलती। यानी वो हर वक़्त जो थे वो अल्लाह की गाइडेंस में, अल्लाह की प्रोटेक्शन में रहते थे। तो आपने फरमाया कि मेरी ज़बान से हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलता। तो अल्लाह ताला यहीं पे ये बात बता रहे हैं कि अब अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो उस पर नाज़िल की जाती है। उससे अब अल्लाह ताला जब उसकी उस वही के बारे में जब बता रहे हैं कि जो वही उन पर नाज़िल की जाती है, उसको लेकर कौन उतरता है? ये जो कुरान है, उसको उसकी यानी किताब कितनी इम्पोर्टेंट है। ये वही जो नाज़िल की जा रही है, कुरान की जो इम्पोर्टेंस अल्लाह बता रहे हैं, उसको लेके कौन उतरा है? अल्लमहु शदीदुल कुवा। उसको लेकर जो है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सीने पे उतरते हैं। पहले भी अल्लाह ने बताया कि उनको लेकर जो है जिब्राईल आपके दिल के ऊपर उतरे हैं। तो ये मैसेज तो अल्लाह का है, लेकिन लेकर कौन आते हैं? मैसेंजर कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फिर उनकी अल्लाह ताला तारीफ फरमा रहे हैं कि ज़बरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी है। तो ज़बरदस्त यानी कि अल्लाह ताला ने उनको ताकत में भी सबसे ज़्यादा बड़ा बनाया है। और मैंने पहले भी बता दिया कि वो सबसे बड़े जो हैं वो फरिश्ते हैं, तमाम फरिश्तों के अंदर उनकी ताकत कितनी ज़्यादा है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फर्स्ट टाइम देखा था तो उनको 600 पर थे और सिर्फ़ 2 पर खुले हुए थे। उस पर वो पूरे अभी हम पढ़ेंगे पूरे होराइज़न पे छाए हुए थे। कुछ उनके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था पूरे होराइज़न पर, पूरे उफ़क़ के ऊपर। अगर वो 600 पर खोले थे तो क्या हाल होता? तो इतनी कुव्वत वाले ने इतनी ताकत यानी इल्म पहुँचाने के लिए उसकी मतलब उसको इल्म देने के लिए भी अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ को मुंतखब किया, ऐसे फरिश्ते को मुंतखब किया जो कुव्वत में, ताकत में, अमानत में, सच में सबसे ज़्यादा बड़ी हुई थी। अमीन भी कहते हैं अल्लाह ताला उनको। वो लेकर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो उतरे। ज़ू मिर्रा फस्तवा। ज़ू मिर्रा के माने होते हैं ना सिर्फ़ ताकत में बल्कि ज़हीन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ज़ुमिर्रा के जो माने आते हैं वो ज़हानत के लिए भी और खूबसूरती के लिए नहीं, बेइंतहा हसीन फरिश्ते हैं। और सबसे ये कि वो अपनी ज़हानत में भी जो है वो सबसे ज़्यादा, वो कोई चीज़ भूलते नहीं हैं। जो कुछ अल्लाह ने दिया वो मन-ओ-अन जो है वो अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो पहुँचा देते हैं। तो ज़हनी कुव्वत, हुस्न-ओ-जमाल, ताकत, दाना इस तमाम मायनों के अंदर जो है वो ये आता है ज़ुमिर्रा और शदीदुल कुवा। और फिर उसके बाद जो है वो वह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला। फिर वो जो है तुलू हुए होराइज़न के ऊपर। कहाँ से तुलू हुए? वो आसमान से तुलू हुए। जैसे सूरज तुलू होता है ना, तो सूरज को तुलू होते देखिए इसी तरह वो आसमान से तुलू हुए और तुलू होते जो है वो कहाँ पूरे फलक पे, पूरे उफ़क़ पे जो वो छा गए। और सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो जो पूरे उफ़क़ पे जो है वो वही नज़र आ रहे थे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और ऊपर मुअल्लक़ हो गया। यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर या इससे कुछ कम फ़ासला रह गया। यानी इतना ऊपर आ गए, इतने करीब आ गए, फिर पहले तुलू हुए, तुलू होने के बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लगे और इतने करीब आ गए कि 2 कमानों के बराबर फ़ासला रह गया। 2 हाथों के बराबर, कमान का मतलब होता है कि उस ज़माने में कमानों का जो फ़ासला था वो हाथों के बराबर लिया जाता था, कि 2 कमानों के बराबर जो था वो फ़ासला था और उतने करीब आकर फिर कहा कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर उन्होंने जो वही की, जो वही की जानी थी। तो ये जो इम्पोर्टेंस है उस वही की कि अल्लाह ताला ने जो मैसेज उनको दिया था, उन्होंने वो मैसेज एज़ इट इज़ जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। और ये कहा जाता है कि ये पहली वही कुछ कहते हैं कि ये पहली वही नहीं थी, कुछ कहते हैं पहली वही थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी रियल फ़ॉर्म में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था। और ये कुरान के अंदर भी है कि ये रसूल करीम का कौल है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में ये सूरह तकवीर के अंदर है, ये रसूल करीम का कौल है, जो ज़िल अर्श के पास इनका उम्दा मकाम है, यानी अर्श के पास जो है इनका उम्दा मकाम है। इनकी बात मानी जाती है और वो अमीन है, ठीक है ना? और फिर उन्होंने जो है उनको खुले अफ़क़ पर देखा है, सूरह तकवीर के अंदर है। तो नज़र ने जो कुछ देखा, दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये एक्सपीरियंस किया, तो फिर लोगों को भी आकर बताया। तो जब लोगों ने कहा ये कहाँ की बातें कर रही हैं, ये हमने तो कोई देखा नहीं, वो कह रहे हैं पूरे वक़्त पे थे, हमें तो कोई नज़र नहीं आया। तो वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने देखा है, अल्लाह ताला इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने उनको देखा है और दिल ने उसपे झूठ नहीं बनाया। यानी कोई नज़र का धोखा नहीं था, उन्होंने बिल्कुल साफ दिन में, दिन की रोशनी में
بالکل धुल की रोशनी थी। ऐसा भी नहीं था कोई रात का अंधेरा हो या उनकी आँखों को देखता हो, जागते बिल्कुल बिल्कुल खुली आँखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसका मुशाहिदा किया। और अल्लाह ताला इसकी खुद जो है वो गवाही दे रहे हैं। दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया। अब क्या तुम उस चीज़ पे उससे झगड़ते हो जिसे वो आँखों से देखता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो कहते थे कि तुम झूठ गढ़ रहे हो, तुम झूठ बात कर रहे हो। तो यहीं पे अल्लाह ताला उनकी इस बात को बताया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस पता चल रही है देने वाले की, ठीक है? और जो चीज़ दी जा रही है। यानी कुरान की इम्पोर्टेंस और जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, और किसको दी जा रही है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, और सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात जिसने पहुँचाई वो चीज़। और खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, जिसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बनाया, और कई जगह कुरान में अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ की हुई है। कि उन्होंने ही, अल्लाह ताला ने ही जिब्राइल को बनाया, इतना ताकतवर, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, और सबसे ज़्यादा काम जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वही पहुँचाने का वो उनके ज़िम्मे रखा। सारे नबियों को वो जो है वो वही पहुँचाते थे, उनके साथ रहते थे। और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह ने कहा ना कि हमने उनको रूहुल कुदुस से तक़वियत दी। तो ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी थे, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी उनके हर वक़्त जो थे, जो भी वही पहुँचाना या जो भी रहनुमाई करना, गाइडेंस करना, अल्लाह ताला इन्हीं के ज़रिए जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाते थे। तो जब न, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा। अब आगे उसका फिर ज़िक्र आएगा। अब क्या तुम इस चीज़ पे उससे झगड़ते हो जिसे वो आँखों से देखता है? और एक मर्तबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास उसको देखा। अब ये सेकंड टाइम का एक वो कहते हैं कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि उन्होंने गारे हिरा में देखा, दूसरा ये है ये मेराज पर देखा। तो एक मर्तबा उसने सिदरतुल मुंतहा के पास उसको देखा, जहाँ पास ही जन्नतुल मावा है। सिदरतुल मुंतहा जो है वो बिल्कुल लास्ट मकाम है, जहाँ से ज़्यादा हज़रत जिब्राइल को जाने की इजाज़त नहीं है। और तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि इससे आगे जाऊँगा तो मेरे पर जल जाएँगे। और वो मकाम था अर्श का, उससे आगे जो वो अर्श है अल्लाह ताला का। और उस अर्श के नीचे ही वो जन्नतुल मावा है। जन्नतुल मावा कहते हैं ये आखिरी क़यामगाह, आराम आराम करने की जगह, ठीक है? और ये कहते हैं कि शुहदा की उस वक़्ती तौर पे जो जन्नत बनाई गई है शुहदा के लिए, जहाँ पे वो रखे जाते हैं, ये वो। तो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन की हुई है। और हम ये दुनिया में कहते हैं ना कि ये जो कब्र जो है ये आखिरी क़यामगाह है। कब्र जो है वो आखिरी क़यामगाह नहीं है। ये तो पहला स्टेप है मौत के बाद का, कि इंसान को सबसे पहले यहाँ पे दफनाया जाता है। उसके बाद जो उसके आखिरत के मराहिल जो है शुरू होते हैं, जब उसकी रूह पहुँच जाती है, उसके बाद, और जब जो उसको आराम मिलेगा, फिर वो क़यामत के बाद ही जब वो उठेगा, फिर उसके जो उसको आराम मिलेगा जन्नत में जाके, या जो भी मामलात होंगे। जहन्नम में तो ख़ैर आराम है ही नहीं, लेकिन मोमिनों की बात की जा रही है, कि जन्नत की बात की जा रही है यहाँ पे। और सिदरतुल मुंतहा के बारे में, ज़ाहिर इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुछ नहीं बताया। ये भी अपनी इंटरप्रिटेशन है लोगों की, कि जो, या उन्होंने हदीस से सुना कि इसके जो बहुत बड़े-बड़े फल हैं, बहुत बड़े-बड़े गोल, जैसे बेर बेर के फल को कहते हैं ना सिदरतुल मुंतहा, बेरी का फल। और इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल जो है हाथी के कान के बराबर हैं, इतने बड़े-बड़े पत्ते हैं। तो अल्लाह वल्लाहु आलम, अल्लाह अल्लाह नोज़ बेस्ट, क्योंकि हमें जब इन चीज़ों का इतना नहीं पता तो हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन दिस इज़ द लास्ट स्टेशन, या दिस इज़ लास्ट स्पेस, वो जो मकाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। उसके बाद जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए थे, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की थी मेराज के मौके पर, और अल्लाह ताला ने उनको फिर नमाज़ का गिफ्ट दिया था, लेकिन अल्लाह ताला को देखा नहीं था। अल्लाह ताला से बात हुई थी, रूबरू बात हुई थी, लेकिन फेस टू फेस नहीं। उस वक़्त सिदरा पे छा रहा था जो कुछ के छा रहा था। यानी कि वो ज़ाहिर है अल्लाह के पास पहुँचे हुए हैं, उस मकाम पे 7वें आसमान के ऊपर है सिदरतुल मुंतहा। तो पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, और जन्नतुल मावा भी। ये जो जन्नतुल फिरदौस है वो अर्श के नीचे है। ये पहली जो सबसे टॉप मोस्ट जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस, वो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे है। ठीक है ना? तो उसी तरफ जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो है वो मकाम है, और उससे आगे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, ठीक है? अब यहाँ पर वो पूरा उसकी कैफ़ियत बताई जा रही है कि उस वक़्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था। यानी उसकी शान और उसकी कैफ़ियत बयान से बाहर है। वो ऐसी तजल्लियात थी कि ना इंसान उनका तसव्वुर कर सकता है, और ना कोई इंसानी ज़बान इसकी वस्फ़ की मुतहम्मिल। यानी अल्लाह उसकी तारीफ़ फरमा रहे हैं कि वो क्या खूबसूरत मंज़र होगा, जब जो है वहाँ पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे होंगे। निगाह ना चौंधियाई ना हद से मुतजाविज़ हुई, और उसने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप उसका वो देखें कि तहम्मुल का आलम,
جیسے اگر ایک بندہ جو ہے عام بندہ بھی کسی بادشاہ کے اس میں جائے گا نا کسی پیلس میں، تو وہ بھی ادھر ادھر دیکھے گا کہ کتنا خوبصورت ہے، کیا کتنا مطلب کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا انسان نے، تو انسان ادھر ادھر نگاہ دوڑاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضبط کا عالم، تحمل کا عالم یہ تھا کہ آپ کا جو فوکس تھا وہ صرف اس چیز پر تھا کہ کس مقصد کے لیے یہاں مجھے لایا گیا ہے۔ تو آپ کی نگاہ نہ چوندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ تو بالکل ایک باادب بندے کی طرح، باادب غلام کی طرح جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر جہاں جہاں جبرائیل علیہ السلام لے کر جاتے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مشاہدہ خاموشی کے ساتھ کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو یعنی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تحمل کا حال یہ تھا کہ ایسی زبردست تجلیات کے سامنے بھی آپ کی نگاہ میں کوئی چکا چوند پیدا نہیں ہوئی اور آپ پورے سکون کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے۔ دوسری طرف آپ کے ضبط اور یکسوئی کا کمال یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا اسی پر آپ نے اپنے ذہن، اپنے نگاہ کو مرکوز کیے رہے، اور جو حیرت انگیز مناظر بات تھے ان کو دیکھنے کے بعد آپ نے ایک تماشائی کی طرح ہر طرف نگاہیں دوڑانا شروع کی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک عظیم و جلیل بادشاہ کے دربار میں حاضری کا موقع ملتا ہے اور وہاں وہ کچھ شان و شوکت اس کے سامنے آتی جو اس کے چشم تصور نے بھی کبھی نہ دیکھی تھی۔ اب اگر وہ شخص کم ظرف ہو تو وہاں پہنچ کر بھونچا رہ جائے گا، اور اگر آداب حضوری سے ناشنا ہو تو مقام شاہی سے غافل ہو کر دربار کی سجاوٹ کا نظارہ کرنے کے لیے ہر طرف ڈھونڈ کر دیکھنے لگے گا۔ لیکن ایک عالی ظرف، ادب آشنا اور فرش راز آدمی نہ تو وہاں پہنچ کر مبہوت ہوگا اور نہ دربار کا تماشا دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر پوری بڑی بڑی نشانیاں سے مراد یہ کہ جنت، دوزخ، جو بھی، اور جو جہنم کے ڈفرینٹ عذاب دکھائے، پھر جنت دکھائی، پھر ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں پرافٹ سے ملوایا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملوایا کہ وہ جو تھے جنت بیت المعمور کہتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک کیا کہتے ہیں خانہ کعبے کی طرح ایک وہاں ساتویں آسمان پر اسی طرح کا خانہ کعبہ ٹائپ کی کوئی عمارت ہے، تو وہاں پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور وہاں ان سے ملاقات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر جو ہے مختلف لیولز پہ جاتے رہے اور ہر نبیوں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ اب ان تمام چیزوں کا دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ نبیوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، یہ چیزیں مختلف لیول پہ جا کے مختلف چیزیں دکھاتے ہیں کیونکہ ان کو علم یقین دینا ہوتا ہے۔ جب تک علم یقین نہ ہو چیز آپ کے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا سورہ بقرہ کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ ایمان دیکھیں بالکل تھا، فطرت پہ ایمان لے کر آئے تھے لیکن دل میں تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے علم یقین ان کو عطا، کیونکہ ظاہر ہے وہ پورے انسانیت کے لیے نبی بن کے جانے والے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ پرندوں کو اپنے سے ہلا، ان کو جو ہے پھر کاٹ کے ان کے مختلف ٹکڑے رکھ دے، اور جب ان کو بلائے گا تو وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ تو علم یقین کرانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو ہے اس طرح کے مشاہدات کراتے ہیں تاکہ جب جب ان کو اوتھینٹک نالج ہو جائے، علم ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ اپنے اللہ کے بندوں کے پاس آ کے جو اس نالج کو شیئر کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھائیں۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور اتنی بڑی باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان کے دیوتاؤں کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں اس کو تو تم لوگ گمراہی اور بدرائی قرار دیتے ہو، حالانکہ یہ علم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور اللہ ان کو آنکھوں سے وہ حقائق دکھا چکا ہے جن کی شہادت وہ تمہارے سامنے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ اب خاص طور پہ ان تین دیویوں کو بطور مثال لیا گیا ہے جن کو مکہ، طائف، مدینہ اور حجاز کے سب سے زیادہ پوچھتے تھے۔ تو اب لات کے بارے میں ہے کہ اس کا جو ہے بنی ثقیف یعنی طائف کے جو علاقے کے لوگ تھے وہ اس کو بہت بڑا انہوں نے اس کا وہ بنا کے رکھا ہوا تھا، عبد کا جو پورا ہوتا ہے نا آستانہ، تو اس کی جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو اس کے اس حد تک معتقد تھے کہ جب ابرا ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے مکہ پر چڑھائی کرنے جا رہا تھا، اس وقت ان لوگوں نے محض اپنے اس معبود کے آستانے کو بچانے کی خاطر اس ظالم کو مکے کا راستہ بتانے کے لیے بدرقے فراہم کر دیے تاکہ وہ لات کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی مکے کو تباہ کرنے دیا۔ کتنے زیادہ سخت تھے کہ انہوں نے اپنے دیوتا کو بچانے کے لیے اس کو کہا کہ یہ اس راستے سے چلے جاؤ، تم سیدھے ہمارے راستے سے نہ جاؤ، یا ہمارے دیوتا کو کچھ نہیں کہنا، تم اس راستے سے چلے جاؤ، آپ تو راستہ بتانے والے بھی تمہیں دے دیتے ہیں۔
اور انہیں وہ راستہ بتانے والے بھی جو ہے ان کو دے دیے تاکہ وہ سیدھے جو ہے کعبے کی طرف چلے جائیں۔ دوسری جو تھی عزا، عزت سے، اس کے معنی عزت والی کے، یہ قریش کی خاص دیوی تھی اور اس کا استحان مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں حراس کے مقام پر واقع تھا۔ حلیب بنی شیبان کے لوگ اس کے مجاور تھے، قریش اور دوسرے قبائل کے لوگ اس کی زیارت کرتے تھے، اس پر نظریں چڑھاتے اور اس کی قربانیاں کرتے تھے۔ منات کا استحان مکہ مدینے کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدیت کے مقام پر تھا اور خاص طور پہ خزاع اور اوس اور خزرج کے لوگ اس کے بہت معتقد تھے۔ تقریباً جو یہ تین دیوی اور دیوتا جو تھے ان کی بہت زیادہ پوجا کی جاتی تھی، سب سے بڑے، اس کے علاوہ تو بے شمار ان کے دیوتا تھے لیکن یہ ان کے خاص بڑے دیوتا تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پہ ان تین کا ذکر کیا ہے۔ تو تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ پھر کیا نہ صرف ان کو بلکہ اللہ فرشتوں کو بھی جو ہے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا اور پھر ان کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی وہم و گمان کیا؟ یعنی نالج کے بغیر، علم کے بغیر جو بھی نالج ہوتی ہے وہ وہم اور گمان کہلاتی ہے، قیاس آرائیاں کہلاتی ہے، جس کے اوپر علم یقین نہ ہو، اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، یعنی جو ان کا نفس انہیں سجا رہا ہے اسی کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے کہ جو وہ پسند کرے؟ بس وہ کہتا ہے کہ بس جو میں کر رہا ہوں، چاہے میں دیوتا کو پوچھ رہا ہوں یا میں کسی اور کو پوچھ رہا ہوں، یہ میرا حق ہے، مجھے پوچھنے دو، مجھے نہ روکو، اسی کو حق سمجھ رہا ہے۔ یعنی حق کو چھوڑ کر غیر حق میں جو ہے وہ مگن ہے۔ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے کوئی عرضدار سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ شفاعت کی تردید کریں کہ شفاعت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہ پھر کہتے تھے نا ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا فرشتوں کو، اور کہتے تھے یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی شفاعت جو ہے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی۔ آپ کتنے اللہ تعالیٰ نے کتنے امپورٹنٹ فرشتے بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے۔ سب سے پہلے تو جبرائیل علیہ السلام ہی، ان کی امپورٹنس کتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی دیا، بلکہ کہا ہے کہ کوئی اگر جبرائیل اور اسرافیل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ، اور لعنت کرنے والوں نے ان پہ لعنت کی ہے کہ کیونکہ یہودی جو تھے وہ جو جبرائیل کے دشمن تھے، وہ برا بھلا کہتے تھے جبرائیل کو کہ وہ ہمارے اوپر عذاب لے کے آتے تھے۔ تو اتنی امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے دی، کتنی تعریف کی ان کی کہ رسول کریم ہیں، امانت دار ہیں، امین اور صدیق ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے پڑھ کر نہیں بول سکتے۔ پھر جو ہے وہ حاملین عرش والے جو فرشتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کنٹرول اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کو، کتنے قریب ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے۔ ان کی بات بھی جب کوئی مطلب ایسی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ فرشتے بھی جنہوں نے بدر میں مسلمانوں کا ساتھ، جنگ بدر میں جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، ان کی امپورٹنس بھی تمام فرشتوں پہ سب سے زیادہ ہے۔ جس طرح جنہوں نے بدر میں سب سے پہلے جنگ میں جو صحابی لڑے تھے، ان کا مقام جو ہے تمام صحابیوں سے بلند ہے، اسی طرح ان فرشتوں کا مقام بھی بہت بلند ہے جنہوں نے فرسٹ ٹائم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شرکت کی تھی۔ تو کوئی بھی اللہ کیا، ان کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن جب معاملہ جب سفارش کا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت سفارش کسی کے کوئی کام نہیں آئے گی انٹل انلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کس کے حق میں سفارش کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے بھی تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، دوسری چیز یہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اس کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک دوست بھی جو ہے اپنے دوست کو نکلوا لے گا، اگر وہ ایمان میں کسی درجے میں کم تھا تو وہ دوست اس کا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ اگر وہ جنت کا وارث ہوگا اگر وہ، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا ایک دوست تھا اور وہ ظاہر بتا دیا جائے گا کہ وہ جہنم میں ہے، لیکن یہ کہ وہ ایسا نہیں تھا اس کا ایمان کہ وہ جہنم سے نکل سکتا ہوگا، یعنی ایسا تھا وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سن لیں گے، اس کو جہنم سے نکال دیں گے ایک دن، مطلب اس کی بات سن کر۔ تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سفارش سنیں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ پسند کریں گے، جس کو آنر دینا چاہیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بھی سفارش کر سکے کہ اگر بیٹے نے کوئی ایسا فرض کیا ایک بہت زیادہ گناہ گار تھا اور جہنم میں جانے کا مستحق تھا کچھ عرصے کے لیے، ٹھیک ہے، اور جہنم میں چلا بھی گیا، لیکن باپ اتنا نیک اور صالح تھا، اور اگر اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سن لے گا اور بیٹے کو نکال، لیکن یہ کہ کچھ کیا ہوا ہو، کوئی ایسی نافرمانی نہ کیا ہوا، کوئی کفر و شرک کے علاوہ، اگر کسی نے کفر و شرک کیا ہوا ہے
ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے لیے تو کوئی کسی طرح کی معافی نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ کہ مسلمان ہونے کے بعد ایسی زیادتیاں کی کہ وہ لازماً جہنم میں جانے کا مرتکب ہوا، تو ایسے حالات میں پھر سارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جہنم سے نکالے جاتے رہیں گے، جیسے جیسے اپنی سزا کو پورا کر لیں گے تو ان کو نکالا جائے گا، کیونکہ جنت میں کوئی شخص بھی وداؤٹ پیوریفیکیشن نہیں جائے گا۔ پیوریفیکیشن کے تھرو انسان جو ہے جو مسلمان ہوگا وہ جنت تک پہنچ پائے گا۔ تو بعض لوگ تو ہم نے کہا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی برائیاں ہوں گی ہی نہیں، وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ ابھی ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا مقربین کون ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایسے ہی گزر جائیں گے۔ ایک ہوں گے بیچ کے لوگ، جن کے عمل جو ہے وہ آگے پیچھے ہوں گے، کچھ زیادہ ہوں گے، کچھ کم ہوں گے، جن کا حساب کتاب ہوگا، اور کچھ خراب مسلمان بھی ہوں گے جو پہلے ان کو جو ہے پیوریفیکیشن کے پروسیس سے گزارا جائے گا، یعنی پہلے ان کو جلایا جائے گا، جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے، اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پھر جنت میں ڈالے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا بتانے کا پورا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی سفارش، اللہ ہی جس کے حق میں چاہے گا وہ قبول کرے گا۔ اور ہمارے یہاں آج کل یہ جو سفارش کا تصور جو ہے بہت غلط پھیلا ہوا ہے کہ ہم تو کچھ بھی دنیا میں کرتے رہے، ہمارے نبی جو ہمیں بچا لیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ کیا نبی ہمارے جو مسیح علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی اس کے لیے جو وہ سولی پہ چڑھ گئے، اس کے لیے جو سلیب پہ چڑھ گئے، انہوں نے قربانی دے دی، تو اب ہم سیدھے، اب قربانی دے دی گئی ہے، اب ہم کچھ بھی دنیا میں غلط کام کرتے رہیں، اب ہمیں جانا تو جنت میں ہی ہے۔ تو یہ غلط عقائد جو ہیں وہ دنیا کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ ہماری قوم بھی وہی کام کر رہی ہے جو وہ پچھلی انبیاء کی قومیں کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بھی وہی کام کرو گے جیسے جو تم سے پچھلے انبیاء کی قومیں کیا کرتی تھی۔ تو وہی چیزیں جو ہے اس قوم کے اندر بھی در آئی ہیں ساری۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو حق کو پانے کے لیے، اصل میں حق کو پانے کے لیے جو علم یقینی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور علم یقینی کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ پڑھنے سے، سمجھنے سے، اور جو ہے کائنات پر غور کرنے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، یہ یقین کی کیفیت میں ہے ہی نہیں، اور صرف اپنے قیاس میں، اپنے گمان پر جو ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا، یعنی علم کے بغیر جو ہے عمل بیکار ہے، جو بھی آپ سوچتے رہے وہ سب بیکار ہے۔ اگر قرآن اور سنت کو پیچھے کر دیں تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جن کو نہیں سمجھ میں آ رہی تمہاری بات، جو تمہیں جھٹلائے چلے جا رہے ہیں، بس اب تمہارا کام ختم ہو گیا، تم نے ان کو سمجھا دیا، اب ہمارا کام ہے، ان کو چھوڑ دو، اور جنہیں اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یعنی ان کا جو دنیا، یہ جو مبلغ علم جو ہے یہ دنیا ہی ہے، اور یہ دنیا ہی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کے دل میں دنیا اتنی زیادہ بسی ہوئی ہے، اس دنیا ہی کی محبت میں یہ تمہیں نہیں مان رہے کہ ہم نے اگر تمہاری بات مان لی تو ہمیں اپنی اس دنیا سے کٹ کے رہنا پڑے گا۔ اور بالکل یہی معاملات ہے کہ کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن کو سمجھتے ہی اسی لیے نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پڑھ لی تو پھر عمل بھی کرنا پڑ جائے گا۔ بھاگتے ہیں لوگ دور سے قرآن سے اسی لیے کہ بہت ساری چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، جو اکثریت کو ناگوار ہے کہ ہم قرآن پر اس طرح سے عمل کریں، کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ قرآن جو ہے وہ ہمیں اندر اس پہ رکھتا ہے، ہمیں ہماری حد پہ رکھتا ہے، ہمیں حد سے آگے نہیں جانے دیتا، ایک اسٹاپ سائن ہے قرآن کے اندر۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کو کر لیں گے تو ظاہر جنت ایسے تو نہیں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت ایسی مل جائے گی، ابھی تو اللہ دیکھے گا کہ تم میں سے جانے لڑانے والے کون ہیں، اس میں جانے والے کون ہیں۔ تو ہم اتنی اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید رکھتے ہیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمارے پاس جو حدیں باندھی ہیں، کیا ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے؟ اور اتنی ہارڈ بھی اگر انسان سوچے تو کچھ بھی مطلب مشکل نہیں، اگر انسان کرنے پہ آ جائے تو سبھی زندگی گزارے الحمدللہ، کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، اوڑھنے کو۔ ہاں کچھ حدود اللہ نے ضرور رکھی ہے، اگر ان حدود کی پابندی کر لے تو کوئی بھی چیز انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہے، دیکھو کسی کی نماز اگر نماز نکل جائے تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا، نا اس بندے کو افسوس ہوتا ہے کہ نماز نکل گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
نہیں روتے उसके ऊपर नमाज एक। देखिए सहाबा कराम के क्या था, एक वक्त की नमाज निकल जाती थी कभी गलती से, तो कितना मतलब उनका अफसोस से वो जो वो रोते रहते थे, अफसोस से कि मेरी नमाज जो है फौत हो गई, मेरी दुनिया आखिरत तबाह हो गई, ये हाल था। और ना हम किसी मतलब बच्चों की भी नमाज निकल जाए, हमारी नमाज हमें कोई फिक्र ही नहीं होती। हाँ, लेकिन दुनिया का मामला अगर मिस हो जाए, तो हम सॉरी करने लग जाते हैं लोगों से। ओहो! आपके साथ ये हो गया, ओहो! आपके साथ ओहो! मेरे साथ तो ये हो गया। ये दुनिया के मामलात में जो हम इतने फ़िक्रमंद होते हैं कि ज़रा-सा भी कुछ हमारे साथ मामला होता है, तो हम फ़ौरन सॉरी एक-दूसरे के साथ करने लगते हैं। लेकिन नमाज़ या रोज़ा ये इस तरह की चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, हमें कोई फ़िक्र नहीं होती। नमाज़ छूट जाए तो छूट जाए, कोई मसला नहीं। तो ये है दुनिया की फ़िक्रें। तो जो इन दुनिया की फ़िक्रों के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर ज़ाहिर है वो उसको फिर ये चीज़ें नज़र ही नहीं आती, कुरान क्या है, हदीस क्या है, सुन्नत क्या है, इस पे चलें कैसे, कुछ भी नहीं। ये कुछ काम नहीं आता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उसे उसके हाल पर छोड़ दो। उन लोगों का मबलग इल्म बस यही कुछ है। ये बात तेरा रब भी ज़्यादा जानता है कि उसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर है, और ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला ही है। ये अल्लाह ताला ही जो है वो हर चीज़ का मालिक है। तमाम क्या कहते हैं कायनात का, ज़मीन आसमान का अल्लाह ताला हमें बार-बार बता चुके हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है। इंसान दुनिया में चीज़ों का मालिक है, तब भी उसके ऊपर वो कादिर नहीं है। वो कहता है ये मेरा मकान है, ये मेरा खाना है, लेकिन उसपे इतनी कुदरत नहीं कि इतना खाना वो ला के रखता है उसको खा भी सके प्रॉपर तरीके से। उसको ये भी नहीं पता कि जिस इन कपड़ों का जो मैं मालिक हूँ, मैं इनको पहन भी सकूँगा कि नहीं पहन सकूँगा। तो चीज़ें हैं, पैसा है, उसपे भी वो कादिर नहीं है कि पता नहीं ये कब मेरे से छिन जाए, मुझे नहीं पता। अल्लाह ताला दुनिया में, लेकिन अल्लाह की जो जो ताकत है, अल्लाह की जो मिल्कियत है वो परफेक्ट है। उसमें किसी किस्म की उसकी गुंजाइश ही नहीं है कि अल्लाह ताला की मिल्कियत में से कोई चीज़ आप ही से बाहर हो जाए। और फिर ज़मीन और आसमान इतनी बड़ी चीज़ है। और फिर हमारे पास जो दिए हम अगर हमारा ये इख्तियार नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि अगर पैसा है तो उसको जला दो, ये हमारा वो नहीं है कि अपने पैसों को इस तरह जला दें। ये हम अब इख्तियार है तब भी हम नहीं कर सकते कि अपने पैसों को अपने हाथों से जला दें, इख्तियार होने के बावजूद भी। कौन करेगा ऐसी गलती? तो अल्लाह ताला यही बता रहा है कि बादशाही जो है वो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके अमल का बदला दे और उन लोगों के को अच्छी जज़ा से नवाज़े जिन्होंने नेक रवैया इख्तियार किया, जो बड़े-बड़े गुनाहों और खुले-खुले कबीह अफ़आल से परहेज़ करते हैं। बड़े गुनाह क्या होते हैं? यानी बड़े गुनाह वो होते हैं जिनसे वो तमाम गुनाह जिन पर अल्लाह ताला की लानत होती है, अल्लाह ताला की नाराज़गी मिलती है और दुनिया और आखिरत में उसकी सज़ा होती है। वो तमाम अमाल जो होते हैं वो बड़े-बड़े गुनाह हैं, जो हम उसको पढ़ चुके हैं, कितनी दफ़ा हमने पढ़ा है। शिर्क, कत्ल, माँ-बाप की नाफ़रमानी, यतीम का माल खाना, जंग से भाग जाना, सूद, ठीक है ना? तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं, लोगों का माल जो है नाजायज़ तरीकों से खाना, बहुत सारी, इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है बड़े-बड़े गुनाहों की। तो ये चीज़ें जो हैं ज इन इनमें अल्लाह की नाराज़गी, और ये बगैर माफ़ी माँगे अगर बंदा मर गया तो इसकी सज़ा जहन्नम है। उसको उस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से बंदे को गुज़रना पड़ेगा अगर वो तौबा किए हुए मर गया इन काम को करने के बाद। और अल्लाह ताला ने बड़े-बड़े गुनाहों के बाद खुले-खुले फ़वाहिश, यानी कि जो बेहयाई के काम है, अल्लाह ताला उनसे अलग 2 कैटेगरी हैं। तो बेहयाई के काम क्या है? ज़िना है, कौम लूत का काम है, महरमात से जो है शादी करना जो है बुराई है, और इसी तरह जो है वो ज़िना करना, ये तमाम चीज़ें जो है बेहयाई के कामों में आ जाती हैं। तो ये इन तमाम कामों से हल्का है, इनके करीब भी ना जाओ, क्योंकि इंसान करीब जाता है तो ये हो सकता है कि इंसान जो है वो उसमें कूद पड़े, वो बाउंड्री क्रॉस कर दे। इल्ला ये कि कुछ कसूर उनसे सरज़द हो जाए। कुछ लमम का लफ्ज़ जो होता है बहुत ही बहुत ही छोटी-छोटी गलतियाँ, बहुत ही छोटी-छोटी कोताहियाँ, जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि हमसे दिन-रात होती रहती हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो तो मोमिन मोमिन बंदे जब नेकियाँ करते हैं तो बुराइयाँ आपसे आपको मिटती चली जाती हैं। क्योंकि बुराइयाँ क्या इन्नल्लाह युज़हिब्न सय्यात, अल्लाह और जो है वो बुराइयों को मिटाता है और नेकियों को लेकर आता है। अगर नेकियाँ जो है इंसान की, वो बुराइयों को नेकियों में चेंज कर देती है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी आसानियाँ दी हुई हैं कि अगर हम कोई नेकी करते हैं तो हमारी बुराई खत्म हो जाती है। तो इल्ला ये कि कुछ कसूर उनसे सरज़द हो जाए। बिलाशुबा तेरे रब का दामन मग़फ़िरत बहुत वसी है। वो तुम्हें उस वक़्त से खूब जानता है जब उसने ज़मीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम अपनी माँओं के पेटों में अभी जनीन ही थे। बस अपने नफ्स की पाकी के दावे ना करो। वही बेहतर जानता है कि वाक़ई मुत्तकी कौन है। अल्लाह ताला हमें उस वक़्त से जानता है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो हमें पता भी नहीं था कि हमें अपने माँ के जो है वूम में आना भी है। और अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर लिया था कि नहीं, हमें ये मुझे इसको पैदा करना है। इसकी रूह है, इसकी रूह को आना है दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ताला हमारी बता रहा है कि तुम्हें तो खबर ही नहीं थी कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे।
अपनी नफ्स की पाकी के दावे ना करो। यानी इंसान की अल्लाह ताला असलियत बता रहा है कि इंसान की असलियत है क्या चीज़ बेसिकली। और जब वो पैदा हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, वो अल्लाह ही के मामले में जब वो लड़ने लगता है, फिर अपने पाकी के दावे करता है। अल्लाह ताला कहते हैं ना, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, बेशक वो फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। तो हमारा एवरीडे जो है वो नफ्स की तज़किये में गुज़रना चाहिए। सोचना चाहिए, रात को सोते वक़्त हमें सोचना चाहिए, जब भी हम फ़ारिग भी बैठे हैं तो हम सोचें कि हमने आज कोई ऐसे गलत काम तो नहीं किया, हमसे कोई गलती तो कोई कोताही तो नहीं हुई, ये है नफ्स। और इब्न मसूद जो थे जब लोगों को जो तालीम दिया करते थे, तो कहते थे कि अगर तुम में अगर तुम इन 3 चीज़ों की वजह से इल्म हासिल कर रहे हो तो इससे बेहतर है कि तुम इल्म हासिल ना करो। वो 3 इल्म क्या थे कि अगर तुम्हें किसी मतलब अनपढ़ या कम पढ़े लिखे को के आगे जो अपना इल्म झाड़ना है, अपना इल्म कहना है कि मैं ज़्यादा इल्म वाला हूँ या मेरे पास तुमसे ज़्यादा नॉलेज है। या किसी जो है आलिम के साथ जो है बहस करने के लिए कि बस मैं पढ़ लूँ, मैं देखना इस आलिम का क्या हाल करता हूँ। इसने पता नहीं क्या-क्या बता के रखा हुआ है लोगों को। तो इस तरह की बातें या फिर ये कि अपने लोगों के मुँह के खातिर यानी कि मशहूरी की खातिर कि मैं मशहूर हो जाऊँ। तो अगर ये 3 चीज़ें हैं, तो फिर तुम इल्म हासिल ना करो। ये पाकी कैसे पाकी तो नहीं मिलेगी जब ज़ाहिर है जब इल्म इल्म का तो मकसद ये है कि इंसान खुद इल्म हासिल करने का मकसद ही ये है कि इंसान अपने आप को प्योर करे, पाकीज़ा करे। लेकिन जब वो इल्म को इस तरह हासिल करेगा तो और मतलब आप पॉल्यूटेड हो गया आपका दिल। और फिर 3 चीज़ें ऐसी भी हैं यानी रियाकारी जो है कि रियाकारी होती क्या है बेसिकली? कोई हमें देख ले, हमारे काम को देख ले, ठीक है ना? जो कुछ हम अच्छा अमल कर रहे हैं उसको देख ले, ठीक है? और अगर कोई नहीं देखता तो इंसान वो काम ही छोड़ के चला जाता है कि भई कोई कर ही नहीं रहा तो मैं तारीफ़ ही नहीं कर रहा, कोई वाह-वाही नहीं कर रहा मेरी। चर्याकारी क्या होती है कि भई बहुत ही जैसे हम पार्टीज़ में भी चले जाते हैं, अच्छा खूब लोग क्यों तैयार होते हैं शादियों में? खूब कॉलर से खूब पैसा लगाते हैं, खूब लाखों का जोड़ा खरीदते हैं। क्या मकसद होता है इन तमाम चीज़ों में? कि तारीफ़ की जाए, हमारे 1 दिन के लिए जोड़ा पहनते हैं, इसकी तारीफ़ की जाए, लाखों का जोड़ा, कि हर बंदा जो है आए और पहले आके जो है तारीफ़ करे। तो ये शादियों में या पार्टीज़ के अंदर ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं? मतलब रियाकारी तो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है माशरे के अंदर, हर माशरे में। वो ज़रूरी नहीं कि मुसलमानों का ही माशरा, वो हर माशरे के अंदर जो है रियाकारी और इसको जो है शिर्क ख़फ़ीफ़ी कहते हैं। तो इसको हल्का ना समझें कि मतलब हम इसको हल्का समझें, ये हर शख़्स के दिल में आती है ये चीज़, कहीं न कहीं ये पाई जाती है, रियाकारी। तो फिर नफ्स कैसे पाक हो सकता है? जब हमारे अंदर ये हो कि हम अच्छे लगें, हम हसीन लगें, या हमारे कामों की तारीफ़ हो, या हमारे इल्म की तारीफ़ हो, कुछ भी हो। चाहे वो मज़हब के मामले में बात हो, चाहे वो दुनिया के मामले में बात हो। दीन के मामले में भी ये चीज़ जो है रियाकारी बहुत बड़ी बनती है और शैतान जो है ख़ास तौर पे इस रूप में ज़्यादा आता है इंसान को बहकाने के लिए, कि देखो तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम तो नेकी का काम कर रहे हो, बस तुम्हारे तो बस पा पा बस तुम अब तो तुम्हारे पाक हो गए तुम तो सीधे-सीधे अब जन्नत में जाओगे। तो ये शैतान जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो उस खुशनुमाइयों की तरफ राग़िब कर देता है। और क्या करता है फिर दूसरी बात उसमें सम कहते हैं, एक सम होता है, एक उजब होता है। यानी ऐसी बातें कि लोग इससे अच्छा इंप्रेशन लें। यानी करे कराएगा कुछ नहीं और बात ऐसी करेगा, हाय हाय बहुत बहुत महँगाई हो गई है, लोग इतने गुर्बत में पिस रहे हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में लोगों का क्या हाल है लेकिन करता कराता कुछ नहीं। बोलता रहेगा लेकिन एक काम भी जो है ऐसा नहीं करेगा कि लोगों की फलाह-बहबूद का, लेकिन लोगों में अपना अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए वो इस तरह की बातें करके कि लोगों में मेरा इमेज जो है वो अच्छा हो। इस तरह की बातें करना। ठीक है? और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अपनी नेकियों पर खुश हो, ये जो उजुब कहते हैं अपनी नेकियों पर खुश होना, कि कोई भी अच्छा काम कर लिया तो अपने दिल में खुश हो रहे हैं और फिर ये कि और किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी तो आप अंदर से और फूल गए, कि ओह! मेरी तारीफ़ हो गई, मैंने तो अच्छा काम किया था। तो ये डिफरेंट लेवल हैं जो है वो रियाकारी के। बताने का मकसद ये है कि हम अपने नफ्स को कितना कहते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, हम पाक साफ़ हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम में से कोई पाक हो ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह पाक करना ना चाहे। तो ये अल्लाह ताला ही जिसको बचा ले, जिसको पाक करे वही पाक हो सकता है, वरना कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सही हूँ। हम किसी शख्स के ऊपर अगर एक पॉइंट करते हैं, तो 3 पॉइंटर जो है हमारे अपने ऊपर पॉइंट कर रहे होते हैं पहले, कि तुम अपने अपने अंदर देखो, अपने दिल को झाँक कर देखो। क्या तुम्हारा दिल सलामत है? जो हमने कल पढ़ा था कि क्या हमारा दिल सलामत है? प्योर है? नहीं। कितनी गंदगी अगर अपने दिल को देखेंगे क्योंकि हम तो अपना दिल दिखा ही नहीं सकते ना, हमें अपने दिल का खुद पता है कि हमारा दिल अंदर से कितना आलूदा है। कितनी जल्दी हमारे दिलों में गुमान पैदा हो जाते हैं, हसद पैदा हो जाता है, खराबियाँ नफ़रत पैदा हो जाती है, ठीक है ना? और ये सबसे ज़्यादा तो रियाकारी छुप के आ जाती है, पता भी नहीं चलती।
تو بالکل اپنی جو نیکیوں کو جو ہے اس طرح چھپانا چاہیے جیسے ہم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں، کہ جیسے ہماری برائی جو ہے کسی کو نظر پتہ نہ چل جائے کہ ہماری کوئی برائی اللہ کو کوئی دیکھ نہ لے اور ہمارا جو پبلک میں پتہ چل جائے، تو اسی طرح جو انسان کو اپنی نیکیاں بھی چھپانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں تو میں یہ کرتا ہوں تو اب سارے عام میں نے حج کیا ہوا ہے، میں نے یہ عمرہ کیا ہوا ہے، میں نے یہ کیا ہوا ہے، تو یہ ڈنڈورے نہ پیٹتے پھریں۔ نیکیوں کو بھی اس طرح کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یعنی یہاں پہ اب نبیوں کی تعریف ہو رہی ہے، سب سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کی، کہ وفا کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پورا پورا ادا کر دیا۔ ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے جو ہے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جس پورے سے گزارا تھا اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے، تو اللہ تعالیٰ خود تعریف کریں کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ جو جو ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی تھی، انہوں جو جو مطالبات، جو جو آزمائشیں انہوں نے پوری کر کے دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی تعریف، تو رہتی دنیا تک یہ قرآن لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کی تعریف پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس پورا کا پورا جو ہے اس کو کر کے دکھا دیا۔ اب ان صحیفوں پہ کیا کیا چیزیں تھیں کہ یہ ان صحیفوں کے اندر یہ تھا کہ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر انسان نے جو ہے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ جو یہاں پہ کمائیں گے، آخر دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، تو جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے وہیں جا کے ہم جو ہے وہ کاٹیں گے۔ اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے۔ تو انسان کو جو کچھ ملے گا وہاں پہ اس کی صحیح، اس کی کوشش کے لحاظ سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم ومن اساتم فلہا، اگر جو تم نیکی کرتے ہو وہ نیکی تمہارے لیے ہوگی، اور جو برائی کرو گے تو بس اس کا ویسے ہی بدلہ ہے جو تم نے کیا۔ تو انسان، اللہ تعالیٰ ہر انسان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ بھولنے والا نہیں ہے، وہ چوکنے والا نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو جس نے جیسی کوشش کی ہوگی، وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر شخص کی کوشش جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور اس کی جیسے ایک عالم ہے تو اس کی کوشش کیسی ہوگی، ایک جاہل بندہ ہے تو اس کی کوشش کیسی ہوگی، ایک جو ہے بہت پڑھا لکھا بندہ ہے تو اس کی کوشش کیسی ہوگی، ایک ہاؤس وائف ہے، ایک گھر کے اندر خواتین کام کری ان کی کوشش کیسی ہوگی۔ تو ہر بندے کے لحاظ، اس کے لحاظ سے جو وہ اس کا عمل دیکھا جائے گا، اور یہ کہ اس کی صحیح جو ہے وہ عنقریب دیکھی جائے گی، اور اس کی پوری جزا اسے دے دی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تو رب ہی کے پاس ہے۔ انجام انسان کا کیا ہے کہ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، چاہے وہ 100 سال زندہ رہ لے، چاہے 110 سال، جب 150 سال، کتنا رہ لے گا انسان اس دنیا کے اندر، یہ کہ انجام یہی ہے کہ اس کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا۔ خوشی اور غم دینے والی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور ہم پوری دنیا میں یہ چیزیں کتنی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ وہی ہمیں جو ہے خوشیوں سے بھی نوازتا ہے، وہی ہمیں جو ہے وہ غم بھی دے دیتا ہے، کہ کبھی کبھی ایسے غم ہوتے ہیں کہ انسان کے آنسو نہیں بند ہونے میں آ رہے ہوتے، ایسے بھی غم ہوتے ہیں، ایسی بھی پریشانی آ جاتی ہے انسان کی، اور بعض دفعہ ایسی خوشیاں ملتی ہے کہ انسان پھر اللہ کو بھول بھی جاتا ہے اس کے اندر۔ اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، بے شک، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا اور ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، بے شک جب اس نے مار دیا تو دوبارہ اٹھانا بھی اسی کے کام ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور اسی نے جائیداد بخشی۔ تو بندہ یہ نہیں کر سکتا یہ میری محنت کا پھل ہے، جو کچھ میں نے دنیا میں محنت کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا پھل دے رہا ہے، یہ اللہ ہی کا عطا کرتا ہے، یہ آپ کی محنت تو تھی لیکن یہ اللہ کی رحمت تھی۔ بہت دنیا میں بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بندے کو جو ہے ویسی اجر مل جائے، ویسے ہی اس کو مل جائے۔ بعض کہتے ہیں نا، بعض لوگ تو صرف ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسا رکھا ہوتا ہے کہ بعض سے لوگ جو صرف ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اتنا پیسہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بس ہاتھ لگانے کی دیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، جیسے تعریف کرتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں تو سونا ہے، لگتا ہے تم جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہو اور مطلب سونا بن جاتی ہے وہ۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے، مگر بعض لوگوں کو مطلب بیٹھے بٹھائے بھی مل جاتا ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں وراثت میں، تو کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ اتنے امیر ہوتے ہیں، بیٹھے بچوں کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، بچے جو ہے بلینس کے جو ہے وہ مالک بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہر انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اور یہ کہ وہی شیرہ کا رب ہے، شیرہ جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے نا برائٹ اسٹار ہے، وہ اکثر نظر بھی آتا ہے، سب سے بڑا اسٹار ہے جو نظر آتا ہے اور بہت ہی چمکدار ہوتا ہے، تو اس کو شیرہ اس زمانے میں سیریس کہتے ہیں اسے انگلش میں،
اور اس زمانے میں اس کو شیرہ کہتے تھے، وہ اس کی پوجا کرتے تھے، یعنی اس کو کہتے تھے کہ اس کے سے جو ہے نا وہ فالس وہ لیتے تھے اپنی قسمتیں، کہ اس سے یہ ہوگا، یہ نکلے گا تو ہمارا یہ ہوگا، تو اس سے فالس وہ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی پیدا کرنے والا جو ہے وہ رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے۔ رب کے اندر جو ہے وہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں، خالق، مالک و مدبر۔ خالق بھی وہی ہمارا ہے، مالک بھی وہی ہے اور مدبر بھی وہی ہے، یعنی ہمیں پیدا کر کے ہمارے سارے انتظامات جو ہے وہ چلا رہا ہے، چھوڑ نہیں دیا اس نے ہمیں۔ تو شیرہ کا بھی رب وہی ہے۔ اور یہ کہ اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اونتی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا، یعنی عذاب۔ بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ بے شک یہ ایک تنبیہ ہے جو پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ کیا یہی وہ باتیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بچا لاؤ۔ یہ سجدہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ یہاں پر یہ کہ انسان کو جب اللہ کی آیات پہنچتی ہے اس کے باوجود بھی انسان جو سنجیدہ نہیں ہوتا، یکسو نہیں ہوتا اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، پھر بھی اپنے گانے بجانے اپنی اسی کے اندر جب بندہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنجیدہ ہو جاؤ، کچھ پتہ نہیں ہے وقت کا، قیامت کا انتظار بندہ نہ کرے، موت کا کچھ نہیں پتا، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو سنجیدگی سے مطلب مطلب یہ وقت ایسا ہے کہ انسان کو رونا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں پر اللہ یہی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنا اسٹرانگ اس کا مضمون تھا۔ تو وہ عرب کے وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا اس وقت، وہ بھی اس کو سن کر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے۔ کتنی اسٹرانگ صورت ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے دلوں پر کہ کتنا اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے، ہم وہی اپنی دنیا میں انوالو ہو جائیں گے، ہماری وہی وہ ہوں گی، ہم بھول بھال بھی جائیں گے کہ ہم نے کوئی سورہ نجم بھی پڑھی تھی، ہم نے کوئی اور دوسری صورتیں بھی پڑھی تھی۔ تو دل پہ وقتی اثر تو ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہم بہت جلدی، کیونکہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کہ اس کو پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں ان چیزوں کو۔ میں نے بھی بہت دن بعد پڑھی ہے یہ سورہ قمر، مکی سورہ۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن سورہ قمر مکی سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، ٹھیک ہے نا، قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے، اور مگر ان لوگوں کا حال یہ کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت کا مینشن کر رہے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے۔ چاند جو پھٹ گیا تھا، 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور ہمارے یہاں جو بہت زیادہ یہ بات پھیل گئی ہے ضعیف حدیثوں سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہاں تعالیٰ ضرور لکھتے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو سورج کے جو 2 ٹکڑے ہوئے تھے وہ بھی ایک لہجے کے لیے، سیکنڈوں کے اندر، کہ مطلب ان کی جو تھی وہ، آپ یہ کشش کہہ لیں یا وقتی طور پہ جو ہوئی تھی اللہ نے دکھانے کے لیے، 1 سیکنڈ بھی مطلب کہہ لیں، اور وہ بھی کہ کچھ نے دیکھا کچھ نے نہیں دیکھا۔ اور معجزات، جو نبی جو معجزات دکھاتے ہیں نا، وہ تمام لوگوں کو مجمع میں جتنے بھی نبیوں نے معجزات دکھائے جو اللہ نے ان کو موجے دیے، وہ تمام مجمع میں تمام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دیکھتے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ لیکن یہ اس طرح تھا کہ کسی نے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ تو جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے جو تمام روایات کو جمع کرنے سے جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کے 14ویں شب چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا، یک وہ پھٹا، اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لحظہ رہی، پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکا کھایا۔
دوسرے لوگ بولے کہ محمد ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے، باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا یا نہیں۔ باہر سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔ ارے پورا وہاں تو چاند اس لیے بھی زیادہ برائٹ نظر آتا تھا کہ وہ تھے ہی، رہتے ہی اندھیرے میں تھے وہ سارے لوگ۔ ہماری طرح روشنیاں تھوڑی تھی وہاں پہ، کوئی لائٹس نہیں تھی، تو وہاں تو چاند ستارے بھی بہت خوبصورت چمکتے تھے، اور جو ہے چاند بھی پوری فل اس کے ساتھ جو تھا وہ روشن نظر آتا تھا۔ تو ظاہر جب یہ منظر ہوا ہوگا تو فوراً جو ہے لوگوں کو ایک دم سے جیسے چاند پھٹا اور نظر آیا موو ہوتا ہوا، تو لوگوں کی نظریں لامحالہ اس طرف گئی ہوں گی۔ تو یہ بڑا جو ہے اس طرح کا واقعہ تھا، انہونا واقعہ تھا، انبلیویبل۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی لیے یہاں پہ قیامت کی نشانی، اس پہ بھی وہ اس پہ بھی وہ جو ہے ان کو یقین نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو نشانیاں دکھائیں تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کہ چاند کا ایک ٹکڑا حضور کے گریبان میں داخل ہو کر آپ کی آستین سے نکل گیا۔ تو یہ بالکل ہی بے اصل ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند آستین سے نکل جائے؟ وہ کہاں چاند کہاں موجود ہے، مطلب اس کی کیا وہ ہے، گریوٹی ہے، سب کچھ ہے، کتنی بڑی وہ چیز ہے۔ تو لوگ جو ہیں جب بات بیان کرتے ہیں تو اس کی امپورٹنس بھی جانتے ہیں کہ وہ بات کہہ کیا رہے ہیں۔ ضعیف حدیث کے اندر ہے، اور یہ اتنی بڑی وہ بات بن گئی، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں پورے قرآن کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم تمہیں کوئی معجزہ نہیں دیں گے۔ کتنی دفعہ ہم نے پڑھا یہ نشانیاں مانگتے ہیں، ہم نشانیاں بھیجنے والے نہیں، ہم پہلے ہی نشانیاں بھیج چکے ہیں، یہ اس پہ بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ بہرحال یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، میں نے میری جو نالج ہے، میں اپنی نالج کی بیس پر اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے مختلف احادیث سے میں آپ کو یہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ اس پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا۔ لیکن میں اپنی نالج آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو میں نے پڑھا ہے، میں اس کے لحاظ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے جو نالج میرے نالج کے اندر یہ ہے کہ میں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں پڑھی۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنے خواہشات نفس ہی کی پیروی کی، یعنی جو ان کے دل نے سجایا کہ نہیں یہ تو جادو ہے، یہ کہہ کے چلتے بنے بھائی، یہ دیکھتے کہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ چاند جو دوبارہ اپنی جگہ پہ آ گیا واپس۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے، یعنی انجام سے، یعنی کہ یہ جو تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم جس حالت میں آج ہو، کیا تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے؟ نہیں، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم جو آج جس حالت میں ہو، تم کا ہو سکتا ہے تم مر بھی جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم وہ انجام تمہیں دکھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو جو وکٹری ملے گی، اور جب وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ امپیرر کے طور پہ تمہارے پر آ جائیں گے۔ دنیا میں بھی دکھائے گا اور آخرت میں بھی دکھائے گا۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سوانح عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہو۔ یعنی انبیاء جو ہیں وہ ایسی نصیحتیں لے کے آئے تھے، وہ حکمت سے بھری ہوئی نصیحتیں تھیں، وہ واعظ تھے۔ تو وہ جو ہے مطلب وہ حکمت تو تھی، لیکن وہ نصیحت سے مطلب نصیحت تھی تمام لوگوں کے لیے۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے ڈرایا بھی لوگوں کو، نصیحت بھی کی لوگوں کو، لیکن ان پر جو ہے نہ نصیحت اثر کی اور نہ ڈراوے اثر کیے۔ پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کا پکارے گا، لوگ سہمی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے انسان کو جب پتہ ہے، جب چلتا ہے، جب اس کے سر پہ چیز آتی ہے۔ دنیا میں بھی یہ معاملات ہم دیکھتے ہیں، جب ہمارے ہاتھوں سے چیزیں نکل جاتی ہیں تب پچھتاتا ہے انسان بعض دفعہ کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں نے پہلے ہی سوچ لیا ہوتا، تو وہ تو بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، وہ پوری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ یعنی کتنا نہیں مذاق اڑایا ان کا، 950 سال کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوگی صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بری طرح جھڑکے گئے۔ یعنی ایک نبی یعنی کسی کی سیلف اسٹیم ملیا میٹ ہو رہی ہو، اور وہ بھی اتنے بڑے پہنچے ہوئے سارے کے سارے نبی، تو اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے نوح علیہ السلام۔ 950 سال کوئی بہت چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ جو اتنے مطلب باعزت اولو العزم، اور ان کے ساتھ جو تھے ان کی قوم کیا سلوک کر رہی تھی، تو جب اتنا عرصہ ہو گیا پھر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا، میری قوم نے مان کر نہیں دینا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسیٰ بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں وادی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی،
یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایک سرٹن ٹائم تک جو ہے آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کہ پھر اس کے بعد جو ہے کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے جو ہے بندوں پر اس وقت بھی رحم کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ایک آزمائش ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اپنے اچھے بندوں کو، اپنے پروفٹس کو جو ہے بچا لیتا ہے۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ قرآن کے اندر نصیحت ہی ہیں، تنبیہات ہیں، خوشخبریاں ہیں، لیکن انسان اس سے کتنا سبق لیتا ہے؟ بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ ہوں گے یہ ورڈ، ریپیٹ ہوں گے یہ سینٹنس بار بار۔ کیا ہے کوئی عقل اور رکھنے والا؟ کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، یعنی اتنے بڑے بڑے، اتنے اونچے، کئی کئی فٹ لمبے، مطلب 20-25 فٹ لمبے تو ہوں گے، اتنے اتنے لمبے، لیکن وہ کہتے ہیں کھجور کی تنے تنے کی طرح۔ اور ایک ہوا میں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے پہاڑوں پہ تراش تراش کے گھر بناتے ہیں، ہم بہت مضبوط ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوائیں ان کے اوپر بھیجی کہ وہ جو ایسے لگ رہے تھے جیسے کھجور کے درخت جو ہے گر گر کے گر رہے ہیں، اپنے تنوں سے نکل نکل کے جو ہے وہ گر رہے ہیں۔ تو دیکھ لو کیسا تھا میرے عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ یعنی ان کو تو یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی ہماری طرح کا کوئی امیر شخص ہوتا، ٹھیک ہے نا، بہت اس کے پاس پیسہ ہوتا، یہ ہوتا، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح کے کسی آدمی پہ جو ہے وہ نبوت اترنی چاہیے تھی۔ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یعنی انہی کے اس پر یہ اونٹنی دی گئی تھی، پہاڑ سے نکلی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور پریگننٹ تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم پہ کہ اتنی بڑی نشانی ان کو دکھائی تھی، اور بہت بڑی اونٹنی تھی، کوئی چھوٹی نہیں تھی، اتنے بڑے پہاڑ سے وہ نکلی تھی۔ وہ ایک ایک دن میں پورا پانی پی جاتی تھی، اتنی زیادہ وہ کھاتی پیتی تھی، تو وہ اس کے کھانے پینے سے پریشان ہو گئے تھے کہ ایک دن جو تھا وہ اس کے کھانے کا تھا صرف، اور دوسرا دن جو تھا ان لوگ کا کھانے پینے کا تھا۔ تو یہ انہوں نے کہا یہ ہم نے کیسی نشانی مانگ لی ہے، تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کے بھیج رہے ہیں، یہ فتنہ بن گئی نا ان کے لیے۔ تو اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنے کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ کیا کہ اتنا زیادہ جری انسان تھا، مطلب اس کو یہ ڈر نہیں تھا کہ صالح علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اگر تم نے اس کو کسی غلط نیت سے ہاتھ لگایا تو تم پر عذاب آ جائے گا، تو اس کو عذاب کا بھی ڈر نہیں تھا، اور اس نے اپنی قوم کے چند لوگوں کو لے کر اس کی جو ہے وہ پیر کاٹ ڈالے۔ کونچے کاٹ دینے کا اس کا مطلب ہوتا ہے پیر کاٹ دیتے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ گر جاتا ہے، اونٹ گر جاتی ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، یا پھر اس کی گردن بھی کاٹ دی ہوگی، تو پہلے تو پیر کاٹنے سے ہی جان نکل جاتی ہے اونٹ کی، ویسے اس کے زیادہ مطلب کمزوری اس کی ہو جاتی ہے، خون بہہ جاتا ہے سارا، تو اس کے پیر پیر کاٹ ڈالے۔ پھر دیکھ لوں گا کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی رودی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ جیسے باڑا ہوتا ہے نا، جیسے جہاں پہ بھس اور پوری وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پہ جانور ہوتے ہیں، تو بالکل اس طرح جیسے رون دیا گیا ان کو، اس طریقے سے وہ ہو گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا دیتے ہیں ہم اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے یہ کٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، یعنی 9 نشانیاں دی گئی تھیں، سب کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑا کرتا ہے۔ کیا زبردست قسم کی ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا پکڑا تھا کہ سمندر میں غرق کر دیا، پوری کی پوری
लाखों के करीब तो उनकी फौज होगी जिसको अल्लाह ताला ने समंदर के अंदर डबो दिया। क्या तुम्हारे कुफ़ार कुछ उन लोगों से बेहतर हैं? या आसमानी किताबों में तुम्हारे लिए कोई माफ़ी लिखी हुई है? या इन लोगों का ये कहना है कि हम एक मज़बूत जत्था हैं, अपना बचाव कर लेंगे, अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और ये सब पीठ फेर कर भागते नज़र आएँगे। और हुआ यही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो। बल्कि इनसे निपटने का असल वादे का वक़्त तो क़यामत है और बड़ी आफ़त और ज़्यादा तल्ख़ साथ है। ये मुजरिम लोग दर हकीकत गलतफ़हमी में मुब्तला हैं और इनकी अक्ल मारी गई है। जिस रोज़ ये मुँह के बल आग में घसीटे जाएँगे, उस रोज़ उनसे कहा जाएगा, अब चखो जहन्नम की लपट का मज़ा। हमने हर चीज़ एक तकदीर के साथ पैदा की है और हमारा हुक्म बस एक हुक्म होता है और पलक झपकाते वो अमल में आ जाता है। दुनिया की कोई चीज़ भी अलग-टप पैदा नहीं कर कर दी गई है, बल्कि हर चीज़ की एक तकदीर है जिसके मुताबिक वो एक मुकर्ररा वक़्त पर बनती है, एक ख़ास शक्ल इख्तियार करती है, एक ख़ास हद तक नशो-नुमा पाती है, एक ख़ास मुद्दत तक बाकी रहती है और एक ख़ास वक़्त पर ख़त्म हो जाती है। और ये इंसान का हाल भी है। कि एक ख़ास वक़्त में पैदा होता है, फिर उसकी एक वक़्त आता है कि जब वो अपने पूरे मराहिल से गुज़रता है, फिर उसके बाद उसका अंजाम क्या है? मरना ही होता है। तो इसी तरह दुनिया की हर चीज़ का यही अंजाम होना है। तुम जैसे बहुत सौ को हम हलाक कर चुके हैं, फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? जो कुछ उन्होंने किया वो सब दफ़्तरों में दर्ज है और हर छोटी-बड़ी बात लिखी हुई मौजूद है। कुछ भी जो है वो छुपा हुआ नहीं है, हर चीज़ लिखा जा रही है। नाफरमानी से परहेज़ करने वाले यकीनन बागों और नहरों में होंगे, सच्ची इज़्ज़त की जगह बड़े ज़ी इक़्तिदार बादशाह के करीब। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नाति व नहर फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलिकिन मुक़तदिर। यानी क्या है कि अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ़ सच्चे लोग जो थे जो मोमिन थे और सच्चे लोग जो थे, वहाँ अल्लाह ताला के करीब बैठने की जगह पाएँगे। जो नेक लोग होंगे, जो सच्चे लोग होंगे जिन्होंने इस बात की गवाही दी होगी कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई बात के लायक नहीं। उसके बाद जो उनकी राह में जो मुश्किलात आई होंगी, उन्होंने मुश्किलात को जो है सब्र के साथ जो वो अ, उसको गुज़ारा होगा और फिर उसके बाद जो है उनकी जानें जो है इसी हाल में जो है अल्लाह निकली होंगी, तो वो अल्लाह के पास उनका क्या मकाम हुआ कि अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के पास जन्नतुल फ़िरदौस में उनको जो है जगह मिलेगी। और जब-जब वो अल्लाह को देखने, अल्लाह से मिलने जाया करेंगे, उनकी खूबसूरती जो है वो बढ़ती चली जाया करेगी। जब वो अल्लाह से मिल के आया करेंगे, तो उनकी जो है खूबसूरती बढ़ी हुई होगी। और ये देखें ना कि जब इंसान खुश होता है, बहुत खुश होता है, तो उसके चेहरे का रंग बदला हुआ होता है। हम दुनिया में भी देखते हैं। खुशी इंसान को खूबसूरत बना देती है और जो है सख्ती और मुसीबतें, आज़माइश जो है वो इंसान को वक़्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। अल्लाह ताला ने डराया ना, डरो उस वक़्त से जब उस अज़ाब से जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। तो जो मुश्किलात होती हैं, वो जो इंसान को काला कर देती हैं, इंसान को जो है वो ग्रे कर देती हैं हेयर। देखिए वो खुशी क्या खुशी होगी जो अल्लाह के पास बैठने से इंसान को मिलेगी, अल्लाह का सलाम होगा, अल्लाह के पास जगह मिलेगी। क्योंकि उन्होंने जो है अपनी बातें, अपने वादे, अपने अहद सब कुछ जो है वो अल्लाह से जो है सच्चे कर दिखाए थे। तो अल्लाह ताला हमें भी जो है वो इन लोगों में शामिल करे। अल्लाह ताला कहता है लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। जिन लोगों ने अहसन अमल किए उनके लिए बहुत और ज़्यादा है। नेकी मतलब जितने ज़्यादा नेकी की उनके लिए और ज़्यादा अजर है। जितना ज़्यादा नेकी की उससे ज़्यादा अल्लाह ताला जो है वो हमारे अल्लाह ताला कहता है हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए। और सबसे बेहतरीन जगह तो अल्लाह का चेहरा है, जो अल्लाह ताला का दीदार है जिसके लिए जो इंसान कोशिश करता है कि अल्लाह ताला तेरा चेहरा हमें देखना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि तुम उस दिन उन्होंने सहाबा ने पूछा कि हम अल्लाह को कैसे देखेंगे? अल्लाह ताला तो मतलब उनको जैसे अंदाज़ा नहीं दिखा, ताला तो नज़र ही नहीं आएगा, हम देखेंगे कैसे? तो कहा कि जिस तरह तुम्हें चाँद को देखने में कोई मुश्किल नहीं होती, इसी तरह तुम्हें अल्लाह को देखने में भी परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला उस तरह इतनी ताकत देगा आँखों को कि वो जो है वो ये तोहफ़ा होगा, सबसे बढ़कर तोहफ़ा जो होगा कि अल्लाह का दीदार। तो जब भी हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा मनी अस्सअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा मनी अस्सअलुका लज़्ज़तिन नज़रति इला वजहिक वश्शौक़ इला लिक़ाइक। अल्लाह ताला हमें अपने दीदार की लज़्ज़त अता फ़रमा और अपने से मिलने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमें शौक़ हमारे जो है हमारे अंदर वो पैदा फ़रमा। जब ये चीज़ अगर हम पहले ये दुआ माँगेंगे, तो फिर पीछे की दुआ तो आप जन्नत की और हर चीज़ की जो पूरी हो जाएगी, खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। कि अगर अल्लाह का दीदार तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सबकत करने वाले होंगे। या जन्नत अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी के लिए फरमाया है कि जो जन्नत में जाएँगे वो अल्लाह का दीदार ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इंशाअल्लाह ताला उन लोगों में शामिल कर दे। आमीन। हुमैरा काइंडली आप इसको शेयर कर लेंगे इस दुआ को? वो करेंगी, लुब्ना करती हैं ना? कर जी, देंगी। जी। ठीक, जी, जी, ठीक। कर देंगे इंशाअल्लाह। चलिए पहले भी की शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पहले भी की थी जी, जी। इंशाअल्लाह। हाँ, हाँ, तो आगे पीछे हो जाती है ना। ओके, जी, जी। जज़ाकल्लाह। हाँ, नो प्रॉब्लम।
سورہ رحمان یہ مدنی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اچھا سورہ رحمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب پڑھ رہے تھے صحابہ کے سامنے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے ویسا خوبصورت جواب نہیں سن رہا جو کیا کہتے ہیں جنہوں نے دیا تھا. ہو سکتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ رحمان ان کے سامنے پڑھی ہو تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ فبی ای آلائی ربکما تکذبان، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو تم اپنے رب کی نعمت کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا جنہوں نے لا بشیء من نعمتی ربنا نکذب، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تو اپنے صحابہ سے انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا جواب کیوں نہیں دیا. میں جب جنوں کو پڑھا ہوگا تو جنہوں نے ایسا جواب دیا تھا خوبصورت جواب دیا تھا کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بے شمار نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے ایک ایک نعمت کا، اور ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے رحمان یہاں پہ جو نام اللہ تعالیٰ کو اپنا نام رحمان بہت پسند ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی تعلیم دی. آپ یہ دیکھیں پہلی چیز یعنی قرآن کی امپورٹنس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. یعنی پہلے جبرائیل علیہ السلام کو دی اور جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچی وہ تعلیم. تو گیور کون تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو پہلی جو دینے والی کی ذات ہے وہ رحمان ہے. تو رحمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بندے کو نیک مطلب وہ گمراہی میں مبتلا تھے نا لوگ، تو اللہ تعالیٰ چاہتے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آئے. اور رحمان کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہ رہا تھا، ان کو ہدایت دینا چاہ رہا تھا. تو اس نے یہ قرآن جو تھا وہ لوح محفوظ سے لے کر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا، اس کی تعلیم دی جبرائیل علیہ السلام کو، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تعلیم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو کس کس چیز کی تعلیم دی؟ لفظوں کی تعلیم جبرائیل علیہ السلام نے کہ سکھائے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے. تو ہمیں بھی قرآن کو جو ہے وہ صحیح طرح پڑھنا چاہیے کہ قرآن کو پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کو پڑھنا کیسے چاہیے. پھر اس کے معنی سمجھنا کہ اس کے معنوں کی تعلیم دی کہ اس کے کیا مطلب ہوں گے، کیسے سمجھنا ہے اس کو. پھر اس کے مطابق جو ہے کیا سکھایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس میں سب چیزیں سکھا دی کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے قرآن کے اندر. تو ہر چیز کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے دی، اس کے لفظوں کی بھی، اس کے جو ہے معنوں کی بھی، اور اس کے عمل کی بھی کہ اس میں عمل کیسے کرنا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور اس نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلے لکھ سکتے تھے کہ خلق اللہ نے انسان کو پیدا کیا پھر قرآن سکھایا. تو یہ قرآن کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کا نام دیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سکھایا. علمہ البیان، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے بولنے کی طاقت دی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا. یہ بولنے کی طاقت ایسی ہے کہ یہ تمام جو مخلوقات ہیں یہ صرف طاقت جو ہے وہ انسان کو دی گئی ہے بولنے کی. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے کہ تمام انسانیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ طاقت انسان کے اندر دی ہے. اس کو جو ہے عقل و شعور، فہم و ادراک، تمیز و ارادہ، دوسری ذہنی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں جن کے بغیر انسان کی قوت نات کا کام نہیں آ سکتی. انسان جب بولے گا جب اس کا ذہن کام کر رہا ہوگا. تو جب انسان کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے جب بھی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بولتا ہے. آپ بچہ کے دیکھیں جب بچہ چھوٹا تھا وہ بول نہیں پاتا، جیسے جیسے اس کا ذہن کام کرنا شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ طاقت آتی ہے کہ وہ لفظ ب لفظ بولتا ہے. بچہ گریجولی جو ہے وہ لفظ سیکھتا ہے، ایک ایک لفظ بولے گا، پھر وہ تھوڑا سا تو اس کا دماغ اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بولنے کی طاقت آتی ہے اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں کہا کیا ہم نے تمہیں ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ تو یہ دو ہونٹ نہیں ہوتے، یہ زبان نہیں ہوتی تو ہم کیسے بولتے؟ تو یہ اللہ ہی کی نہیں ہمیں اتنا خوبصورت جو ہے ہمارا جسم بنایا ہے، ہمارا چہرہ بنایا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں، اور ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد رکھا ہے. اگر یہ ہونٹ نہیں ہوتے، یہ زبان نہیں ہوتے تو ہم کیسے بول سکتے تھے؟ تو کتنی منفرد انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو اب یہ دیکھیں ابھی جو کارٹون بناتے ہیں اینیمیشن کے، کیسے عجیب عجیب قسم کے جو وہ فیسز بنا کے لاتے ہیں اور بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ عجیب مطلب نہ سر نہ پیر، ایک آنکھ بنا دی، ٹیڑھا میڑھا سر کر دیا، پتہ نہیں کیا مطلب مخلوق کو جو ہے نا کچھ سے کچھ بنا دیا. کیا دیکھے تو انسان کو تو ڈر ہی لگنے لگتا ہے کہ وہ کس طرح کی اینیمیٹڈ جو فلمیں بن رہی ہیں کہ وہ ناک چھوٹی تو بڑی بڑی آنکھیں بنا دی، یا ناک اتنی بڑی بنا دی.
تو اگر یہ حیت اگر ہماری ہوتی ہم سوچے تو ہم کیا لگ رہے ہوتے کہ وہ منہ بڑا ہے تو جسم بالکل پتلا چھوٹا سا بنا دے، جسم بڑا تو منہ چھوٹا کر دیا. اینیمیشن میں یہی ہوتا ہے نا، بچے ان شکلوں کو دیکھ کے جو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل اللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک متناسب چہرہ دیا، متناسب جو ہے خد و خال دیا، اللہ کا شکر ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی رب کا ناشکرا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا، میری ناک ذرا سی موٹی ہے، میری آنکھیں چھوٹی ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے. ناشکرا پن کرتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو. تو اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی دوسری جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں کہ اللہ نے سورج اور چاند کو ایک وقت مقرر تک یعنی ایک حساب کا پابند رکھا ہے. اپنے ٹائم کے ساتھ وہ آتے ہیں اور اپنے ٹائم پہ وہ چلے جاتے ہیں. اور صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بنایا ہے. اور پھر انہی سے جو ہے انسان، ہماری آسانی ہے نا کہ ہم ان سے کیلنڈر بناتے ہیں، ورنہ ہمیں حساب کتاب کیسے پتہ چلتا کہ شمسی اور قمری کیلنڈر جو ہم نے بنا لیے ہیں انہی کے حساب سے کہ سورج کی گردش سے اور چاند کی گردش سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ مہینے کیسے بنتے ہیں، گھنٹے کیسے بنتے ہیں، دن کیسے بنتے ہیں. تو اسی چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا. تو یہ اپنے حساب میں چلے جا رہے ہیں، اس سے جو ہے لوگوں نے اپنے آسانی سے چیزیں بنائیں. اور تارے اور درخت سب 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 سجدہ ریز ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے سب چیزیں اللہ کو جو ہے سجدہ کر رہی ہیں. زمین آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب زمین اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی، توہن این کرہن. اور ان کے سائے بھی صبح شام جو ہے ہمیں سجدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں. ایک انسان ایسا ہے جو وہ اللہ کے پاس سجدہ کرنے سے جو ہے وہ گھبراتا ہے، آتا نہیں ہے، اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا. لیکن اس کا سایہ، پھر بھی اس کا سایہ جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، اس نے میزان قائم کر دی. یعنی جیسا عدل دنیا میں تم سے مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسی عدل جو کائنات میں جیسا عدل بنایا ہوا ہے ویسے ہی عدل جو ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھی مطلوب ہے ہم سے. کہ کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان کو ایک اندازے کے مطابق بنایا ہوا ہے. عدل کے لحاظ سے پانی اترتا ہے تو ایک عدل کے لحاظ سے اس میں اتر رہا ہوتا ہے. ہر چیز، ہوا چل رہی ہے آسمان سے، جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ عدل کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی چیز جو اگر عدل سے باہر ہو جائے تو پھر وہ تباہی کا باعث بن جاتی ہے. تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج کی ایک سرٹن، سورج بھی دیکھیں اس کی روشنی کتنی، مطلب وہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ کتنی زیادہ تیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو اوزون لیئر بنائی ہوئی ہے اس کی اتنی زیادہ تپش کو آنے نہیں دیتی، ورنہ تو سورج تو ہمیں جلا کے راکھ کر دے. تو اس کی اتنی روشنی ہم تک پہنچتی جتنی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنا، اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی اتاری ہے ایک مقدار کے مطابق اتاری ہے، ورنہ سورج تو پورے دنیا کو تباہ و برباد کر دے، اس کی روشنی اتنی زیادہ تیز ہے. تو اس طرح تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اور اس کا تقاضا یہ کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. دنیا کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب اللہ نے اتنے توازن کے ساتھ یہ کائنات پیدا کی ہے، اس کی ہر چیز میں ہمیں توازن. ایسا نہیں ہوتا کہ درخت یا جو بھی اگ رہے ہیں وہ 2 دن میں اگ جائیں اور جو ہے ہمیں پھل دے دیں. درخت کے بھی اگنے کا، درختوں کے اگنے کا بھی ایک ٹائم ہے، پھلوں کے آنے کا بھی ایک ٹائم ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. انسان کے پیدا ہونے کا بھی پورا ایک اللہ تعالیٰ نے 9 مہینے کا پروسیس رکھا ہے. ٹھیک ہے نا، زندگی گزارنے کا ایک پروسیس. تو ہمیں ہر چیز میں ایک اعتدال نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ یہ اعتدال انسان کے اندر بھی نظر آئے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنے اعتدال سے ہٹ جاتا ہے تو پھر زمین پر فساد کب رونما ہوتا ہے؟ جب انسان جو ہے اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، ڈنڈی مارنے لگتا ہے. اور زیادہ تر جو ہے فساد کیوں پھیلتا ہے؟ یہ جو ہے اعتدال نہ کرنے کی وجہ سے. ضرور نہیں ہے کہ ناپ تول کے اندر ہی انسان اعتدال نہ کرے، زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے انسان کو اعتدال کے ساتھ رہنا ہے. گھر کا معاملہ ہو، باہر کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، جہاں بھی انسان رہتا ہے، جہاں بھی لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، ہر معاملے میں جو ہے اس نے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو زندگی جو ہے جنت کی طرح بن سکتی ہے. جنت کو جنت کیوں کہیں گے؟ جنت میں زندگی کیوں اچھی ہوگی؟ کہ ہر چیز وہاں مناسب ہوگی، اعتدال میں ہوگی. دیکھیے یہاں پر ہم نے دنیا کو جو ہے فساد کی جگہ بنا دیا بیسیکلی، کہ ہم نے جو زمین میں جو اللہ کہہ رہے ہیں جو اس کی اصلاح کی گئی تھی، اب وہ اس کی اصلاح کو ختم کر دیا. کیوں؟ شرک کر کے، کفر کر کے، قتل و غارت گری کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے. تو یہ ساری جو اس کا جو نظام تھا وہ درہم برہم کر دیا. تو ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں سکھا رہا ہے کہ
دنیا چاہے وہ ناپنے کا معاملہ ہو، زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ زمین کو اسے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بقصد لذیذ پھل، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے سب مخلوقات کے لیے، ساری جتنی بھی ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں بھی جانتے، ہر چیز جو ہے زمین سے رزق حاصل کر رہی ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اور کتنے بہترین پھل ہیں جو ہمیں اب یہ دیکھیں کینیڈا کے اندر یا سعودیہ وغیرہ میں ہر طرح کے پھل جو ہیں دنیا زمانے سے یہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کہ موسم کا بھی ہوتا ہے اور بغیر موسم کا پھل بھی ہمیں یہاں پہ نظر آئے گا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے جس نے جو ہم سب کو نوازا ہوا ہے۔ اور طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے، دانا بھی ہوتا ہے۔ تو جو چاول وغیرہ کھاتے ہیں، یہ کارن وغیرہ کھاتے ہیں، وہ غلافوں میں لپٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ان میں دانا بھی ہوتا ہے، ان میں بھوسا بھی ہوتا ہے، ہر طرح کی چیزیں جو ڈرائی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور چاہے جو صرف ویسی ہمیں جو فریش نظر آ رہے ہوں، ہر طریقے کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں دنیا کے اندر۔ بس ہے جنوں انس تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے، اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں چھٹلاتے۔ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ انسان کی اپنی تخلیق کی بات بتا رہا ہے، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو پڑھنا چاہ رہی تھی۔ تخلیق انسانی کے ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی سلسلہ وار ترتیب مختلف مقامات کی تصریح کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے۔ تراب، ہم نے ایک جگہ پڑھا تراب یعنی مٹی یا خاک۔ تین یعنی گارا جو مٹی میں پانی میں ملا کر بنایا جاتا ہے۔ تین لازب لیزدار گارا یعنی وہ گارا جس کے اندر کافی دیر تک پڑے رہنے کے باعث لیس پیدا ہو جائے۔ ہمائی مسنون وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے۔ سلسالم من ہمائی مسنون کل فخار یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے جیسا ہو جائے۔ بشر جو مٹی کی اس آخری صورت سے بنایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح پھونکی، جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا اور جس کے جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسان کے ایک پروسیس ہے بننے کے، اس میں ایک ٹائم لگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ٹائم رکھا۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو اللہ تو کن فیکون ہے، لیکن دنیا کو بھی، یہ زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا بننے کے لیے۔ تو ہر چیز کو بنانے میں اللہ کی مصلحت ہے کہ اس کو کتنی دیر میں بننا ہے، اس کو کتنا ٹائم لگے گا۔ تو انسان کے بھی پروسیس، اسی پروسیس سے انسان جب پہلی دفعہ بنائے یعنی آدم علیہ السلام، وہ اس پروسیس سے ہو کے گزرے ہیں۔ بس اے جنوں انس تو اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو سارے مشرق اور سارے مغرب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو یعنی اگر ایک چیز کو اللہ نے بیان کر دیا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم شمال اور جنوب کو نہیں کاؤنٹ کریں گے۔ جب ایک بات اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، سب کا مالک وہی پروردگار ہے۔ پس اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جنوں انس تو اپنے رب کی قدرت کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ تو دو سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، ان کے درمیان میں ایک برزخ حائل ہے۔ برزخ کے معاملے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان جو آڑ ہے، اسی طرح سمندر کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک برزخ رکھی ہوئی ہے، ایک آڑ رکھی ہوئی ہے۔ تو جو ہے جو نمکین پانی اور میٹھا پانی جو ہے ملنے نہیں پاتا۔ تو اللہ کی قدرت ہے، کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، لیکن اگر چاہے تو سارے سمندر ہی کڑوے ہو جائیں نمک کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ملنے سے روکا ہوا ہے۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس جنہوں انس تو اپنے رب کی قدرت کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے، یعنی تمہارے پہننے کے لیے بھی، تمہارے کھانے کے لیے بھی، ہر طرح کی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پانی کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے، خشکی کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس اے جنوں انس تو اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ اگر اللہ چاہے، اللہ کہتا ہے نا کہ ہم ان جہازوں کو یہی جامد کر کے رکھ دیں، یا آگے بڑھ ہی نہ سکیں، تو کون ہے جو ان کو آگے بڑھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر یہ بڑے کے بڑے جہاز ہیں وہ ساکن کے ساکن رہ جائیں، ان کی تجارت ایسی خاک میں مل جائے، تو یہ ہوائیں جو اللہ نے چلائی ہیں اور زمین میں جو لہریں ہیں جو جہاز کو آگے کی طرف دھکیلتی ہیں، اور جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے جہاز جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں۔ ہر چیز جو اس زمین پر فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بے شک اللہ کی ذات سے کتنی بڑی ہے کہ اللہ جو پہلے سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ اللہ ہی ہے ہمیشہ سے رہنے والا اور ہمیشہ رہے گا۔
انسان اور دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے. اور آخر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب صرف جبرائیل علیہ السلام رہ جائیں گے، پوری سب مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھی حکم دے گا کہ تم بھی مر جاؤ، تم کیوں زندہ رہو گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں اٹھائیں گے کہ میری ذات رہنے والی میں اکیلا ہوں، میری ذات رہنے والی. پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ماریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے کہ میں بادشاہ ہوں، میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں. پس ہے جنہوں انس تو اپنے رب کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. یعنی ہمیں دنیا میں کتنی زیادہ ہمیں معجزات بھی نظر آتے ہیں، کمالات بھی نظر آتے ہیں دنیا کے اندر، تو یہ سب کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی. اور یہ اللہ کہتے ہیں ہر شان، ہر دن اور ہر آن اور ہر نئی شان کے اندر ہے. تو کتنی زیادہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کائنات کے اندر، یہ بھی ہو رہا ہے اور ہم حیران بھی ہوتے ہیں، ارے یہ پتہ چلا کائنات کے اندر یہ چیز پتہ چلی ہے. اس شخص کی جان بچ گئی، اتنے بڑے حادثے سے وہ بچ گیا، وہ جہاز گر گیا تو اس میں سارے لوگ بچ گئے زندہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت ہر جگہ زبردست اور قدرت اور طاقت والا ہے. وہ چاہے تو ایک لمحے میں مار دے، وہ چاہے تو وہ پوری چیزوں کو ایز اٹ از بچا لے اتنی بڑی طوفان کے بعد بھی. تو اللہ کی طاقتیں ہیں جو ہر چیز میں جو ہے پیدا ہوتے ہی بچے مر جاتے ہیں، لیکن بعض بچے جو ہے بڑی بڑی ڈلیوری ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں 6 مہینے میں بچے پیدا ہو گئے یا 7 مہینے میں، تو ان کی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ زندہ بھی رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو زندگی دیتا ہے اور بڑے ہو کے ماشاءاللہ کتنے اچھے نکلتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ جب وہ ان کی حالت کیسی تھی کہ وہ مرنے کے قریب تھے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ساری چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے. دنیا کے یہ نظام چل رہے ہیں تو یہ کیسے چل رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کروا رہے ہیں. بڑی بڑی آفات ہم پر آتی ہیں، بلائیں ہم پر آتی ہیں، زلزلے آ رہے ہوتے ہیں، طوفان آ رہے ہوتے ہیں، ٹورنیڈوز آ رہے ہوتے ہیں، اور جنگلوں میں آگ لگ رہی ہوتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں ہی ہوں، میری ہی پاور ہے اور میں ہی چاہوں گا تو یہ صحیح کروں گا، تمہاری کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہر دن ہر نئی شان کے اندر ہے، اور ہم سب کیا ہے؟ ہم سب اس کے مجبور بندے ہیں. تو ہم سب اپنی حاجتیں دن رات اس سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں دینے والا. ہم تیرے عاجز اور تیرے بہت ہی حقیر اور ذلیل بندے ہیں. تو اگر ہم سے لے لے تو کوئی دینے والا نہیں، اور تو دے دے تو کوئی ہم سے چھیننے والا نہیں. بس ہے جنہوں نے اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. اے زمین کے بوجھوں، ان قریب ہم تم سے باز پرس کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں پہ انسان کو اور جن کو زمین کے بوجھ کہہ رہا ہے کہ زمین کے بوجھوں. کیوں؟ کہ ظاہر سی بات ہے زمین پر جو ہے، جو وہ لوگ ہیں جو زمین پہ جنہوں نے فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے، بیسیکلی بوجھ وہ ہیں. اچھے لوگ زمین پہ بوجھ نہیں ہیں، وہ تو زمین کے لیے نعمت ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہے اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، چاہے وہ خراب جن ہو چاہے وہ انسان ہو. تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہمیں کیا کہتے ہیں شکست دے دو گے؟ تم شکست نہیں دے سکتے، تم تو خود ہی شکست کھا جاؤ گے. پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جنوں انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. انسان اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم اللہ کی حدود سے کوئی بھی نکل کے نہیں بھاگ سکتا. انسان چاہتا نہ ہو، وہ وہاں پاکستان میں تو بہت پریشانی ہے، لوگ بھاگ بھاگ کے جو ہے دوسرے ملکوں میں آ رہے ہیں کہ موت کے ڈر سے لوگ ایک جگہ سے نکلتے ہیں، وہاں جنگ ہو گئی، موت ہی کے ڈر سے نکل کے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، کہ کسی طرح موت سے بچ جائیں. انسان یہی اپنے موت کے سب سے زیادہ انسان کو ڈر ہوتا ہے، اپنے فیملی کا ڈر ہوتا ہے. تو نکل کے انسان، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موت تو آنی ہے، کسی جگہ بھی تم بچ نہیں سکتے کہ تم آج ہی کہہ رہے ہو میں یہاں بچ کے یہاں چل جاؤں. موت تو جہاں لکھی انسان کو آنی ہے، کوئی اس کا مطلب ایک وقت لکھا ہوا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی طرح سے بھی تم چاہتے ہو کہ میں بچ جاؤں، میں یہاں جا کے سرکشی کر لوں، میں وہاں جا کے سرکشی کر لوں، میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے جو ہے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اور وہ زور انسان کے اندر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زور، یعنی کہ اللہ کی سلطنت سے نکلنے کے لیے بہت زور چاہیے، اور انسان کے اندر اتنی طاقت، انسان تو بہت ہی کمزور پیدا ہوا ہے. اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. بھاگنے کی کوشش کرو گے، تم پر ایک آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. اصل میں شواظ اور نحاس کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. شواظ اس خالص شعلے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دھواں نہ ہو، اور نحاس اس خالص دھوئے کو کہتے ہیں جس میں شعلہ نہ ہو. یہ دونوں چیزیں یکے بعد دیگرے انسانوں اور جنوں پر اس حالت میں چھوڑ دی جائیں گی جبکہ وہ اللہ کی باز پرس سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے، یا اس وقت بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کو جو ہے
جو ہے وہ پکڑ نہ لے یا ہم کو جہنم میں لے، وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو جہنم کے جو وہ ہوں گے داروغہ اور جہنم کے جو لوگ ہوں گے ان کو اس طرح سے پکڑ کر ان کے اوپر یہ پھینکیں گے۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے ان کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، سوری، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی کیفیت ہے، جب قیامت آئے گی تو اس وقت جب آسمان پھٹے گا تو اس کے وہ ایسا لگے گا جیسے چمڑے کی طرح سرخ ہے، اس میں سے آگ نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، یعنی ہر کچھ لکھا ہوا ہوگا اور اس کے اپنے جسم اور اس کی آنکھیں سب کچھ گواہی دیں گی، اور اس کے ریکارڈ جو ہیں اس کے پاس ہوں گے جو اس کو دیے جائیں گے۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ مجھے وہاں اپنے چہروں سے، یعنی ان کے چہروں پہ پتہ ہو چل رہا ہوگا، ان کے چہروں پہ ہوگا کہ انہوں نے جو ہے، کیونکہ جو تکبر والے چہرے ہوں گے، جو ظلم کرنے والے چہرے ہوں گے، وہ الگ ہی پتہ چلیں گے۔ ان کے وہ اپنے انہی چہروں کے ساتھ جو وہ اٹھیں گے جس حالت میں جو ہے دنیا سے مرے تھے، ظلم کرتے ہوئے، کفر و شرک کرتے ہوئے وہ پہچانے جائیں گے۔ اور نیک لوگ بھی جو ہے اپنے اپنے جو ہے روشنی، چہرے کی جو روشنی ہوگی نا، اس سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے چہروں پہ جو ذلت اور رسوائی، اور اللہ تعالیٰ کہ ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اس دن، پہچانے جائیں گے کہ عذاب کی شدت کے خوف سے، اور عذاب کو دیکھ کے جو ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور ایسے کالے پڑ جائیں گے جیسے رات کے سیاہ کے تاریک پردے ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کی جو چہرے ہوں گے وہ کالے پڑے ہوئے ہوں گے، تو پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرم ہے۔ اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ کیوں پیشانی کے بال پکڑے جائیں گے؟ کیونکہ اس پیشانی ہی کو وہ جو ہے وہ تکبر کی علامت اس نے بنایا ہوا تھا، اور انہی قدموں سے جو ہے اکڑ کر چلتا تھا۔ تو دو چیزیں جو ہے، انسان کے قدم اور انسان کی پیشانی جو تکبر کی علامت ہے۔ پاؤں جو ہے وہ اکڑ کے چلنے کے لیے، پیشانی جو ہے تکبر کے لیے۔ انہیں سے ان کو گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم کو کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے بچائے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ اور ہر اس شخص کے لیے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر مومنین کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ دو باغوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور ڈرے گا۔ اور ڈرے گا کون؟ جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کو جنت حاصل کرنے کی فکر ہوگی، جس کو جہنم سے بچنے کی فکر ہوگی، تو وہ دنیا میں زندگی جو وہ ڈر کے گزارے گا، اللہ کا خوف کر کے گزارے گا، اچھے کام کر کے گزارے گا، جن احکامات پہ اللہ تعالیٰ نے حکم کہا ہوگا کہ عمل کرو، ان پہ عمل کر کے گزارے گا۔ تو پھر ایسے ہی انسانوں کے لیے جو ہے وہ پھر جنتیں ہیں، اور ایک جنت نہیں ہے، دو جنتیں ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کے انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے روا اپنے رب کے کن کے انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں باغوں کے پھلوں کی شان نرالی ہوگی۔ ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کے پھل اس کی ڈالیوں میں لدے ہوئے ہوں گے، دوسرے باغ میں جائے گا تو اس کے پھلوں کی شان کچھ اور ہی ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر باغ میں ایک قسم کے پھل معروف ہوں گے جن سے وہ دنیا میں بھی آشنا تھا، خواہ وہ مزے میں دنیا کے پھلوں سے کتنے ہی فائق ہوں۔ اور دوسری قسم کے پھل جو ہے نادر ہوں گے، جو دنیا میں کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئے تھے۔ اپنے رب کے کن کے انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کے انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، تو ایسی حوریں ہوں گی، ایسی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے کبھی انسانوں جنہوں نے نہیں سنا ہوگا، وہ ان جو ہے مومن مردوں سے بیاہ دی جائیں گی، اور وہ حیا والی ہوں گی، ان کی آنکھیں جو ہے وہ جھکی ہوں گی، اپنے اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کو دیکھنے والی نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حیا دار عورتوں کا ذکر بھی اس طرح کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچانے والی ہوں گی۔ اور اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی، بوڑھی عورت تھی، تو اس نے کہا کہ میں جنت میں جاؤں گی۔ اس نے سچ سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، تو وہ روتی ہوئی جانے لگی، تو ہم نے ہنستے ہوئے کہا اس کو خوشخبری دے دو کہ وہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے تھے، تو اس طرح کا کہ اس میں بھی ریئلٹی تھی کہ یہ بوڑھی ہو کے نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کے جائیں گی، جو بالکل بوڑھی ہو جاتی ہیں، بالکل کھال کیسی ہو جاتی ہے، انسان بالکل کیا ہو جاتا ہے انسان بڑھاپے میں، ٹھیک ہے نا، ساری خوبصورتی سب چلی جاتی ہے انسان کی۔ تو وہ پھر وہ آپ یہ دیکھیں
کہ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ وہ اب بڑھاپے کا انسان جب تصور کرتا ہے کہ بالکل ایک ویسی کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان بالکل ہی ختم ہو رہا ہوتا ہے، سب چیزیں اس کی جواب دے چکی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل سب بندوں کو جو ہے ایک ہی عمر کا کر دے گا۔ 33 سال کی عمر ہوگی، آپ کے بچے بھی اسی عمر کے ہوں گے، گرینڈ پیرنٹس بھی اسی عمر کے ہوں گے، آپ خود بھی اسی عمر کے ہوں گے، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جوان اور ایک سا کر دے گا۔ اور جو ہے کسی کو بھی کسی کے اوپر وہ نہیں ہوگا، ہر بندہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ دوسروں کو دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ کسی کو کسی پہ رش نہیں آئے گا، بلکہ سب اپنی اپنی خوبصورتی کو یہ کر رہے ہوں گے کہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح عدل کے ساتھ جو ہے سب کو جو ہے ایک عمر میں اور ایک ہی اتنی خوبصورتی ہوں گے، چہرے وہی اپنے، لیکن اتنے خوبصورت ہوں گے کہ انسان جو ہے دوسرے کے اوپر جو ہے وہ رش نہیں کر سکے گا۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ایسے خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ تو بس سمجھ لیں کہ ہیرے اور موتی کو جب انسان جو ہے سمجھ لے کہ وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، چمکتے ہوئے خوبصورت، ان کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں جب تراشی ہوئے جو ہیرے ہوتے ہیں، یاقوت والمرجان، جو جیسے واقعی میں جو عربی کو پڑھنے میں جو مزہ ہے نا، وہ اردو میں اس کا مزہ نہیں آتا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی خوبصورت عورتیں بنائی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ انسان نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اگر اس دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سیکریفائس کیا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں سے نوازے گا کہ ایک باغ نہیں 2 باغ دے گا، اور پھر وہ بھی کتنے خوبصورت باغ ہوں گے کہ انسان جو ہے اس کے لیے اب ہر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جنتوں کی خوبصورتی بتائی ہے، کس طرح کی وہ جنتیں ہوں گی۔ پھل بھی ہوں گے، کاؤچز بھی ہوں گے، استر ہوں گے دبیز ریشم کے بنے ہوئے، درخت ہوں گے جو پھل ہمارے پر جو ہے جھکے پڑے ہوں گے۔ تو ہر چیز جو ہم تصور بھی دنیا میں نہیں کر سکتے، وہ چیز جو ہے آنکھوں کی کھلنے کے لیے ہمارے لیے وہاں موجود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔ پھر جنہوں نے اپنے رب کی کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کے انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ ہو سکتا ہے جو پہلی جنت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوں وہ مقربین کے لیے ہوں، اور اب جو 2 جنت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہو سکتا ہے وہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں، کیونکہ تھوڑا فرق ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے ڈفرنس نظر آئے گا اس کے اندر ہمیں، اور اس میں ڈفرنس نظر آئے گا۔ تو ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ ان اپنے رب کے سورہ واقعہ میں بھی ہم نے کہا ہے نا کہ اس میں بھی اللہ نے جنتوں کا ذکر کیا ہے، اور مقربین کی جنت کیسی ہے اور اصحاب الیمین کی جنتیں کیسی ہیں، تو دونوں جو اصل میں ملتی جلتی سی ہیں، سورہ رحمان بھی اور وہ بھی۔ تو اپنے رب کے کن کے انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کے انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، انہیں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کے انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں۔ تو یہ خوبصورت بیویاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ادھر ذکر نہیں کیا، وہاں بیویاں بھی ہوں گی اور بورے بھی ہوں گی، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سیرت بیویاں اور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کے انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہیں ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کے انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام بے شک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت چیزیں، اگر اللہ انسان کے دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے کہ وہ جنت، ہمیں اس جنت کو حاصل کرنا ہے، تو انسان جو ہے وہ سبقت کرے نیکیوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکیوں میں سبقت کرو، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو جنت کی طرف جس کی وسعت جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ تو ہمیں اصل میں ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہمیں اس کا علم یقین نہیں ہے۔ محبت اس سے ہوتی ہے جس کی کا جو ہے انسان کو علم یقین ہو۔ ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ ہمیں اس کا علم یقین ہے، کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، آگ سے بچنے کی کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے علم یقین پیدا کرے۔ تو اور وہ الحاق التکاثر بھی ہے نا کہ حق الیقین اور علم الیقین عین الیقین، تو یہ سب جو ہے قیامت کے دن تو یہ حق ہو گئی کہ انسان اپنے حق یقین کے آنکھ سے دیکھے گا، علم یقین اس کو نظر آئے گا، ہر چیز ہوگی۔ لیکن جو اللہ کے واقعی میں جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، وہ تو جنت کی خوشبو پا لیتے تھے۔ جو صحابہ کرام تھے وہ تو جنگوں میں اس لیے جاتے تھے کہ بس میں شہید ہو جاؤں، ان کو جنت کی خوشبو آنے لگتی تھی۔
تو کیا ان کے ایمان ہوں گے؟ میں یہی سوچتی ہوں کہ ان کے آج تو ہمارے دل میں طلب ہی پیدا نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں بس وقتی طور پہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم بھول بھال جاتے ہیں، ہم دنیا کی جنت میں ہی مزے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بنا لیں، یہ اوڑھ لیں، یہ پہن لیں، بس ہمارا دماغ انہی چیزوں میں اٹک کے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں اور ان چیزوں میں جو ہے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔ آئی تھنک بس یہاں تک انف ہے، پھر انشاءاللہ کل سورہ واقعہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر عمر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر وإياك everyone۔